Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है जी, अटेंडेंस स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, आज मंडे ऑनलाइन क्लास है 16/1/2023। फर्स्ट सेक्शन की अटेंडेंस में स्टार्ट कर रहा हूँ। 9127 फर्स्ट सेक्शन है। आज आपकी 12th क्लास है, मंडे क्लास। जिनका नाम आए वो मुझे मैसेज पर अटेंडेंस दे दें। ऐमन, मुबश्शिर हसन खान, मोहम्मद अयान खान, तस्बिया नाज। ऐमन, मुबश्शिर हसन खान, मोहम्मद अयान खान, तस्बिया नाज। अच्छा जी, ऐमन की तो लग गई। मुबश्शिर हसन, मोहम्मद अयान खान, तस्बिया नाज लग गई। मुबश्शिर हसन, मोहम्मद अयान खान नहीं है। अच्छा जी, मंडे क्लास सेकंड सेक्शन है 119114। 12 क्लास है, ऑनलाइन क्लास है। अब्दुल हसीब, अब्दुल कबीर, अब्दुल राफे, अब्दुल सलाम। अब्दुल राफे लग गई। अब्दुल सलाम, अब्दुल समी सिद्दीकी, अफान खालिद, अहमद रजा, अहनाफ जाहिद। अफान खालिद लग गई। अहमद रजा लग गई। अहनाफ जाहिद, अलीजा अकबर, अलीशा। ऐमन नयानी, अनस अहमद मजहरी, अलीशा लग गई। अमान नयानी, अनस अहमद मजहरी, अनस शेख, अनूशा अहमद, अक्सा अली, अरीशा खान, अयान जमील, बिलालुल हक, ईशा खान, फवाद मोहम्मद, हाजरा मोहसिन, हम्माद खान, हमजा अली। फवाद मोहम्मद लग गई। हम्माद खान लग गई। हमजा नसीम, हमजा निसार, हमजा अली, हमजा निसार लग गई। हसान, हसन, हसन, हसान, हसान मोहम्मद सईद, हसान ताहिर, हसान लग गई। हसान मोहम्मद सईद, हसान ताहिर, हुसैन, अली असगर, हुजैफा अहमद, माजिन अहमद सिद्दीकी, हुजैफा अहमद लग गई। माजिन अहमद सिद्दीकी लग गई। हुजैफा अली असगर, मलाइका अमीर, महरोज खान, मुनीर शहजाद, मोहम्मद अबीर अली, मोहम्मद अहसन, मोहम्मद अनस बिन जावेद, मोहम्मद अनस खान, मोहम्मद आतिफ बेग, मोहम्मद अनस बिन जावेद लग गई। मोहम्मद अनस खान, मोहम्मद अरीब खान। भाई नताशा, तुम्हारा नाम मुझे नहीं पता आ गया या चला गया, अपने नाम पर बोला जाता है सिर्फ, आगे पीछे आप मत बोलो बार बार। मोहम्मद अरीब खान लग गई। मोहम्मद आतिफ बेग, मोहम्मद अयान खान, मोहम्मद अजहान सिद्दीकी, मोहम्मद दानियाल खान, मोहम्मद फैसल खान, अजहान सिद्दीकी लग गई। फैसल खान, हसन आतिफ, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसीब लग गई। मोहम्मद हसनैन लग गई। मोहम्मद हसान भिवांदी, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हुजैफा, हसान भिवांदी हो गई। मोहम्मद हुजैफा,
مونس شہزاد اپنے نام پر بولی جاتی ہے بھائی، آپ کا نام گزر گیا ہے، اب آپ بول رہے ہیں۔ محمد حذیفہ ندیم خان، محمد حذیفہ شیخ، محمد افتخار، محمد جاسر عرفان، حذیفہ شیخ ہو گئی۔ اچھا، محمد افتخار ہو گئی، محمد جاسر عرفان، محمد کیف شکیل، محمد معاذ رفیق، محمد محب، محمد نجید خان، محمد نعمان خان، معاذ رفیق ہو گئی، نجید خان ہو گئی، محمد اویس، محمد راشد، محمد نعمان خان، محمد سامان، محمد طارق، محمد عمیر، نعمان خان لگ گئی، محمد عمیر ہو گئی، محمد حذیفہ تو میں نے یہاں نام لیا ہی نہیں ہے، گزر چکا ہوگا اوپر، آپ اب یاد آ رہا ہے آپ کو؟ بھائی آپ لوگ کے نام جن کے گزر گئے ہیں وہ اب اٹینڈنس نہیں بولیں، اب بولنے کا فائدہ نہیں ہے۔ محمد عمیر انصاری، محمد عزیر، محمد زین، محمد زریاب خان، منیزہ قادری، مسکان، مزمل حسین شاہ، نبیل احمد، نتاشا سومرو، نیہا شاہد، نتاشا سومرو لگ گئی، نیہا شاہد لگ گئی، ندرت ازکا، اکاشا، اسامہ صدیقی، اوزان راہیل، قائمہ زیدی، رافع احمد، اوزان راہیل لگ گئی، قائمہ زیدی لگ گئی، رافع احمد لگ گئی، سمیر خان، سمیع اللہ، ثانیہ جہانگیر، ثانیہ مسعود، ثانیہ مسعود لگ گئی، اچھا ثانیہ جہانگیر لگ گئی، سمیر خان لگ گئی، سمیع اللہ، شاہز ابراہیم، شانیال، شانز خالد، سید عمار احمد، سید عمار احمد لگ گئی، شانز خالد لگ گئی، اچھا جی، سید فہد علی زیدی، سید عمار علی، اچھا سید فہد علی زیدی، سید محمد دانش رضوی، سید محمد حسان، سید محمد ابراہیم جعفری، سید محمد دانش رضوی ہو گئی، سید محمد حسان، سید محمد ابراہیم جعفری، سید سائم بن جاوید، سید شہیر علی، سید شہروز حسین، سید شہروز حسین نہیں ہے، اچھا سید عزیر علی، سید زید اختر، طاہا سیف الدین، طلحہ حبیب، سید زید اختر لگ گئی، طاہا سیف الدین لگ گئی، طلحہ حبیب، عمیر الدین قریشی، عزیر احمد، عزیر خان، وردہ ناصر، عمیر الدین قریشی ہو گئی، عزیر احمد ہو گئی، عزیر خان، وردہ ناصر، وردہ اسلم، یمنا، زعیم خان، ذیشان، ذیشان ہو گئی، زعیم خان، وردہ ناصر ہو گئی، وردہ اسلم، یمنا، زعیم خان نہیں ہے۔ چلے جی، یہ سیکنڈ سیکشن ہو گیا۔ تھرڈ سیکشن ہے آن لائن کلاس منڈے 16/1/2023 9172 سیکشن ہے۔ عبد الرافع صدیقی، انس علی، فضہ صلاح الدین، عبد الرافع صدیقی، انس علی لگ گئی، فضہ صلاح الدین، فضیل رضوان پراچا، حافظ طلحہ اقبال، حسان اقبال، حذیفہ ارشد، اسماعیل، حسان اقبال لگ گئی، حذیفہ ارشد لگ گئی، اسماعیل لگ گئی، کہکشاں حسن فاطمہ، مہجبین طاہر، منہاج الدین، محمد علی صدیقی، مہجبین طاہر لگ گئی، منہاج الدین، محمد علی صدیقی، محمد ایان، محمد دانیال خان، محمد حماد، محمد مبشر، محمد نعمان، محمد دانیال خان لگ گئی، محمد مبشر لگ گئی، محمد نعمان، محمد سعد، محمد سمیر علی، نعیمہ، صدف، سمینہ، شیخ محمد حسن الرحمن، صدف لگ گئی، سید جواد رضا نقوی، سید محمد حسن الرحمن، سید محمد احمد رضا، امیمہ، نعیمہ لگ گئی، محمد سعد لگ گئی، سید محمد احمد رضا، امیمہ، وقار حیدر علوی نہیں ہے سر، وقار حیدر علوی لگ گئی،
شاہ رخ رحمان میں نے لیا تھا یہاں نام، یہاں تو آپ کا نام نہیں آیا بھائی، یہاں آپ کا نام نہیں آیا، آپ کا نام گزر چکا ہے یا تو۔ لاسٹ سیکشن ہے منڈے کلاس۔ السلام علیکم۔ چلیں صحیح ہے، جزاک اللہ بہت بہت۔ چلیں ٹھیک ہے، صحیح صحیح، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ اچھا جی، لاسٹ سیکشن ہے منڈے کلاس۔ عبد الرافع فریدی، ایان مسعود، ایمن مشتاق، علی احمد صدیقی، ایان مسعود لگ گئی، ایمن مشتاق، علی احمد صدیقی، علیشبہ راجپوت۔ بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ وردہ اسلم پریزنٹ، فلانا پریزنٹ، یہ پریزنٹ۔ جب آپ کا نام آتا ہے آپ نے تب اٹینڈنس بولنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں مجھے آپ لوگ بولتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو بولا تھا، بالکل ساؤنڈ ایشو بالکل ہوگا، لیکن آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے وہ ایس کی کیٹیگری گزر گئی ہے اور لاسٹ میں آ چکی ہے اٹینڈنس، تو ڈبلو کا ہی نام آ رہا ہوگا، میرا فلاں سیکشن ہے، اس سیکشن کی اٹینڈنس ہو رہی ہے۔ میں ہر سیکشن کا بتاتا ہوں، 4 سیکشن ہیں، ان کے نمبر بھی بتاتا ہوں، سیکشن نمبر بھی بتاتا ہوں، سیکشن کوڈ بھی بتاتا ہوں، ABCD سے سیکوینس سے چلتی ہے اٹینڈنس۔ اگر آپ کا ساؤنڈ کا بھی ایشو ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ اس وقت اگر لکھتے ہیں پریزنٹ تو میں سمجھ جاتا کہ آپ پریزنٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا نام آ رہا ہے، آپ کا ساؤنڈ کا ایشو ہو رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ ایمن مشتاق، علی احمد صدیقی، علیشبہ راجپوت، علیزہ، آمنہ الطاف، ارسلہ خلیل، علیشبہ راجپوت لگ گئی، آمنہ الطاف، ارسلہ خلیل، فضہ خیری، حماد اخلاق، حنزلہ عمیر، حسنین رضا، حذیفہ ظفر صدیقی، کنول شہباز۔ اب دیکھو یہ انوشا احمد تو میں نے یہاں نام لیا ہی نہیں ہے، بلا وجہ جو ہے وہ میسج کر رہے ہو، میں نے انوشا یہاں نام ہی نہیں لیا، آپ کا انوشا احمد تو نام پیچھے گزر چکا ہے، یہاں پہ میں نے انوشا نام لیا ہی نہیں ہے۔ ہینگ ہو جاتا ہوگا، بالکل ہوتا ہوگا، لیکن ڈبلو کی کیٹیگری آپ کو پتہ چلتی ہے کہ کب آ رہی ہے تو آپ نے بولنا ہوتا ہے۔ حذیفہ ظفر صدیقی لگ گئی، کنول شاہ، کرن دلمیر، مہا جاوید، ماہنور عزیز، محمد احسن ابراہیم، ماہنور عزیز، محمد احسن ابراہیم۔ یہ جتنے آپ کی کلاس میں 250 بچے ہیں نا، یہ بھی کینیڈا میں نہیں رہ رہے ہیں، یہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، اور ان کو عقل بھی ہے کہ ہمیں اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ صحیح رکھنا ہے، اور ساری چیزیں جو بھی اب آپ کی آن لائن کلاس ہو رہی ہے الیکٹرانک، آپ نے سارا اپنا جو چیزیں ہیں وہ صحیح رکھنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یا آپ یونیورسٹی کو لکھ کر دے دیں کہ میں نہیں لے سکتی آن لائن کلاس، بڑی معذرت سے۔ کنول شہباز، کرن دلمیر، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، جب آپ کی چیزیں صحیح نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ لکھ کر دے دیں وہاں میں کلاس نہیں لے سکتی آن لائن، آپ مجھے فزیکل کلاس لیں، میں نے فزیکل کلاس میں ایڈمیشن لیا، آن لائن میں نہیں لیا ہے۔ کنول شہباز، کرن دلمیر، مہا جاوید، ماہنور عزیز، محمد احسن ابراہیم، محمد اکمل، محمد امان، محمد فضیل اقبال، محمد حیدر، محمد امان لگ گئی، محمد فضیل اقبال لگ گئی، محمد اکمل لگ گئی۔ اچھا جی، محمد حیدر، اب دیکھیں نا یہ ایم کی کیٹیگری چل رہی ہے، وہ ندرت ازکا اپنی اٹینڈنس بتا رہی ہے، عریشہ خان اپنی اٹینڈنس بول رہی ہے، ان لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے کہ ادھر ایم کی کیٹیگری چل رہی ہے، یہ حافظ طلحہ اقبال ایچ کا وہ اپنی بول رہا ہے بیچ میں، مطلب آپ لوگ یار، آپ سے اچھا تو جانور ہے، پھر اس کو ایک ڈنڈا مارو اس کو سمجھ آ جاتی ہے، ادھر میں ایم کی کیٹیگری چل رہی ہے، یہ پیچھے اے والے، ایچ والے اور این والے اپنی اٹینڈنس بول رہے ہیں، پھر بعد میں بولیں گے کہ ہم نے تو دیکھیں ادھر پریزنٹ لکھا ہے۔
آپ نے تو لکھا ہے لیکن آپ نے اپنے نام کال ہونے پر نہیں لکھا، یہ غلط بات ہے نا. محمد حیدر، محمد خضر، محمد ماہد، احمد خان، محمد نادر خان، منیب حسنین، منیب خان، نور علی شاہد، اویس سلیم، سمیح الدین. نور علی شاہد لگ گئی، اویس سلیم، سمیح الدین لگ گئی، شہیر اشرف، سدرہ منصور، سید محمد فاخر حاتم، سید محمد مزمل، سید شہزان علی، سید زید حیدر زیدی، سیدہ صدف فاطمہ، اسامہ شہباز، وانیہ حق، وردہ سلیم، زینب منصور. زینب منصور لگ گئی. اس وقت دیکھیں 9:19 ہو رہے ہیں اور 20 منٹ جو ہیں وہ آپ کی اٹینڈنس کے اندر چلے جاتے ہیں. پھر سیکنڈ ہاف کی اٹینڈنس میں 20 منٹ چلے جائیں گے تو پیچھے آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ کیا بچا پھر پیچھے؟ محمد حذیفہ آپ کا نام میں نے لیا تھا، ایسے نہیں بولا کریں کہ میرا نام نہیں آیا. آپ اپنے نام پر موجود نہیں ہوں گے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے آپ کا نام لیا ہے. یہ آپ غلط باتیں بولتے ہیں نا، یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں کہ آپ کا نام لیا بھی گیا ہے، آپ خود موجود نہیں تھے ادھر، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا نام نہیں لیا آپ نے. پھر اسی لیے ہم نے ریکارڈنگ رکھی ہے کہ اب آپ ہمیں، جب آپ کی اٹینڈنس میں اب نہیں لگاؤں گا، سیکنڈ ہاف میں بھی، فرسٹ ہاف کی بھی نہیں لگاؤں گا. اگر سیکنڈ ہاف میں ہوں گے تو سیکنڈ ہاف کی لگا دوں گا. پھر آپ جب وہ ویڈیو پروسیجر کریں گے نا کمپلیٹ، اس میں آپ سنیں گے کہ جی محمد حذیفہ، محمد حذیفہ، محمد حذیفہ نہیں ہے. اچھا جی، تب بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ پتہ نہیں یہ میں ہی محمد حذیفہ ہوں یا کوئی اور ہے. آپ کے حالانکہ سامنے بھی ہوگا ویڈیو میں، آپ کا نام بھی پکارا جا رہا ہے، آپ کا رول نمبر بھی وہاں لکھا ہوا ہے. اسی لیے ہم نے یہ پروسیس رکھا ہے. تو یہ اس لیے پروسیس رکھا ہے ہم نے تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئے. بہرحال اس چیزوں میں بہت جو ہے ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ بیکار کی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ان چیزوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. آپ پراپر طریقے سے جب آپ لے رہے ہیں تو آپ کو اٹینڈنس کرنی پڑے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی معذرت سے وہ آپ نے تو پیسے بھیجے ہی نہیں، تو ظاہر ہے میں آگے بھی پھر وٹنس اس کو پکا نہیں کر سکا ہوں کیونکہ مجھے پیسے آئے ہی نہیں. اچھا جی، قصب حلال ہے، اس کو ہم اوپن کر رہے ہیں سلائڈس کو آپ کے لیے. ہاں تو میں بول نہیں رہا تھا نا، جب بولوں گا تو آواز آئے گی. میں جو ہوں وہ آپ کی سلائڈس اوپن کرنے میں لگا ہوا تھا. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. ایسے ہی ہے اسٹوڈنٹس. انٹرسٹ، برائبری، سود کی بات ہم نے کر لی تھی. اس کے بعد ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کمپلیٹ کر لیا تھا، یعنی کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنے کا حکم کرنا. نیکی سے خود بھی جڑ جانا اور برائی سے دوسروں کو بھی بچا لینا. اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ہے ہمارے پاس کسب حلال. کسب حلال کہتے ہیں کہ حلال کمائی حاصل کرنا. صرف اور صرف حلال کمانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو حلال جگہ پہ خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے. اگر آپ حلال کماتے ہیں لیکن حرام جگہ پہ خرچ کرتے ہیں پیسہ تو اس پر بھی پکڑ ہے. ارننگ لا فلی، یعنی کہ قانون کے مطابق جو ارننگ کی جائے نا، لا فل ہو، وہ کہلاتا ہے کسب حلال، یعنی کہ حلال کمائی. ایسی کمائی جو انسان قرآن، حدیث، شریعت کے مطابق حلال سورسز کے ساتھ جو ہے حاصل کرتا ہے، اس کو حلال کمائی کہا جاتا ہے، کسب حلال. کسب کے میننگ ہوتے ہیں حاصل کرنا، اور حلال کہتے ہیں حلال ویز کو.
چلیں جی. میننگ آف کسب حلال. مین آف کسب حلال از lawful, legal and riba free earning. یعنی کہ سود سے جو پاکیزہ مال ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حلال. نہیں، ربا جو ہے وہ رشوت کو نہیں کہتے، رشوت الگ چیز ہے اور ربا سود کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ قرضہ دینا کسی کو اور اس پر اضافی پیسہ لینا وہ سود ہوتا ہے. Definition of kasb halal. It is defined as all provisions and earnings that are riba free, legal and lawful under the limitation and having religious acceptance. It is also refers to the earnings which are according to the economic principle of Islam. جو بھی آپ کا قانون ہے ملک کا، ریاست کا، اس کے بھی عین مطابق اور شریعت کے بھی اصولوں کے عین مطابق جو مال حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، وہ حاصل کرنا. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما، ان چیزوں میں سے، فی الارض، جو زمین میں ہیں، حلالا طیبا، حلال ہیں اور طیب ہیں، پاکیزہ ہیں. ولا تتبعوا، اور ہرگز مت چلو، خطوات شیطان، شیطان کے راستوں پر، شیطان کے قدموں پر، اس کے پیچھے پیچھے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ جتنی بھی اس وقت آن لائن ٹریڈنگ، آن لائن انویسٹمنٹ، آن لائن پلیٹ فارم، ٹھیک ہے نا، یہ سب جو چل رہا ہے نا انٹرنیٹ کی دنیا پر، آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی وہ فلانے نے رات میں 3,500 روپے لگائے، صبح میں وہ 8,000 روپے بن گئے، پھر دوسرے دن اس نے 2 اور لوگوں کو جوڑ دیا تو وہ جی اس کی ایک دن کی ارننگ 12,000 روپے ہو گئی، 15,000 روپے ہو گئی، 20,000 روپے ہو گئی. ٹھیک ہے جی، ایک مہینے میں اس نے 1.5 lakh روپے کما لیے. یہ اکثر پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں یہ سب حرام ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، ان کا میرے پاس یہاں پر نشان بنا ہوا آ رہا ہے، حمزہ نثار ہے، ان کا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے. یہ اپنا انٹرنیٹ چیک کر لیں. باقی تمام اسٹوڈنٹس کو آواز صحیح آ رہی ہے. تو جتنا بھی یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کام ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی کوائنس ہیں آن لائن ڈیجیٹل یہ سب چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے حرام ہیں. ان کے حرام ہونے کی شرعی وجوہات بہت ساری ہیں. جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کے اندر جو پیسہ رکھتے ہیں وہ بیسیکلی قرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے وہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں ان کے پلیٹ فارم پہ رکھا ہے لیکن آپ نے ان کو دیا نہیں ہے. آپ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو انویسٹ کیا ہے. انویسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پر قرض کے طور پہ ان کے پاس وہ پیسے رکھ دیے اور اب آپ اس سے منافع اٹھائیں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اور قرض کے اوپر فائدہ حاصل کرنا جو ہے وہ ویسے ہی حرام ہے، سود ہے وہ، اسی کو تو سود کہا جاتا ہے. پھر اس کے اندر اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں اور بیماریاں ہیں. دیکھیں آپ کون سے بٹ کوائن کی بات کر رہے ہیں؟ سید زید اختر، مجھے نہیں پتا. آپ وہ فتویٰ اگر ہمیں بھیجیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ تقریباً 97% جتنے بھی یہ بٹ کوائن چل رہے ہیں اور دوسرے پلیٹ فارم اس وقت چل رہے ہیں ڈیجیٹل اور میڈیا، اس پر سوشل میڈیا پہ، تو وہ اکثر جو ہے زیادہ تر کیا ہیں، حرام ہیں. ان کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود ہیں. تو ان میں بعضوں میں سود ہے اور بعضوں کے اندر جو ہے وہ دوسری خرابیاں بھی موجود ہیں. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کے راستوں پہ مت چلو. اور جو ان پلیٹ فارم کے بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو شرعی مسائل سمجھا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی لوگ ایسی بکواس کرتے ہیں اور ہم دیکھو تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی نہیں ہے، اس میں یہ خرابی نہیں ہے، اس میں یہ خرابی نہیں ہے، اس لیے یہ بالکل پاکیزہ اور حلال پلیٹ فارم ہے، تو وہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں بیچارے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا، کیونکہ انہوں نے تو اسلامی ڈگری حاصل نہیں کری ہے، شریعت کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ غلط باتیں لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اکثر یہ جو مال ہے اس میں پھر بے برکتی بھی ہوتی ہے اور اس کا نقصان بھی سب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. آن لائن بائنگ سیلنگ پر کمیشن کا جو ہے حساب کتاب، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں آپ اگر یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ ہے وہ آپ سیل کر رہے ہیں اور اس پر اپنا جو درمیان میں منافع ہے وہ حاصل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوٹیوب چینل کی جو کمائی ہے وہ حرام نہیں ہوتی ہے، وہ حلال ہوتی ہے. اس میں سیدھا سیدھا آپ کا ایک اپنا چینل ہے، اس کو دیکھا جائے گا وہ چینل کس قسم کا ہے.
اگر تو وہ ناچ گانوں کا اور میوزک کا اور موویز کا چینل ہے تو اس کی کمائی حرام ہوگی. لیکن اگر وہ چینل آپ کا کوئی دین سے ریلیٹڈ ہے، اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہے، پاکستان اسٹڈیز کوئی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں آپ کوئی چیز سمجھا بھی رہے ہیں، کوئی کام کی چیز سے بھی ریلیٹڈ آپ کا چینل ہے، اور اس پر آنے والے اشتہارات جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، اس پر کنٹرول جو ہے اس پلیٹ فارم کا ہے، یعنی کہ یوٹیوب کا، تو بھی آپ کی کمائی جو ہے وہ حلال ہوگی. کیونکہ آپ دل سے نہیں چاہتے کہ میرے چینل پر جو ہے وہ گندے اشتہارات چلیں، آپ چاہتے ہیں کہ اچھے اشتہارات چلیں، اس لیے یوٹیوب کی کمائی حلال ہے. دیکھیں، جو چیز حلال ہوگی اس کو ہم کبھی بھی حرام نہیں کہیں گے، اور جو چیز حرام ہوگی اس کو کبھی بھی حلال نہیں کہیں گے. تو ان مسائل کو سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو علماء کے سامنے پیش کریں، اور اس پر آپ مسئلہ کا جواب حاصل کر کے اور اس کے مطابق اس پر عمل کریں. بہرحال، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جو ہم نے زمین پر حلال چیزیں رکھی ہیں نا، ان کو حاصل کرو اور ان کو کھاؤ، اور جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. حرام راستوں پر چلانا جو ہے وہ شیطان کا بھی کام ہے اور شیطانی لوگوں کا بھی کام ہے. اس لیے آپ اپنی حفاظت کریں، خود اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، باقیوں کی فکر چھوڑ دیں. جو حلال کام ہے آن لائن وہ بہت سارے ہیں، ان میں جو ہے آپ اپنا وقت لگائیں اور ان کو حاصل کریں، نہ کہ حرام چیزوں میں لگا کر اپنا پیسہ جو حلال ہے اس کو بھی آپ حرام بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا اضعافا مضاعفا، یعنی کہ جو سود ہے نا، یہ بڑھا چڑھا کے ہرگز مت حاصل کرو. سود کی برائی کیا ہے کہ انسان اس کو بڑھا چڑھا کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا کہ بھئی سود جو ہے کبھی بھی اس طریقے سے حاصل مت کرو کہ وہ بڑھا چڑھا کے ڈبل حاصل کرو. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تھوڑا بھی حاصل مت کرو، یعنی کہ تھوڑا سا سود لینا وہ بھی گناہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو ہے انسانوں کے لیے حلال چیزیں بہت ساری رکھی ہیں. اب انسان کو خود تلاش کرنا ہے حلال چیزوں کو، اپنے قوت بازو سے کما کے وہ حلال چیزوں کو حاصل کرے، اور وہ پاکیزہ چیزیں ہیں. اگر حلال کھائے گا تو حلال اس سے اعمال نکلیں گے، اگر حرام کھائے گا، کھانے میں کوئی تمیز نہیں رکھے گا، تو پھر اس سے نکلنے والے اعمال جو ہوں گے وہ بھی حرام ہوں گے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جن کو اللہ نے حلال پاکیزہ بنایا. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اور اللہ کی جو شکر، اللہ کا نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی میں اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو جو ہے وہ یاد کرتے ہو، تو تم اللہ کا شکر ضرور ادا کرو گے. اور حلال روزی پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈال دیتے ہیں. حرام انسان کو پریشان کر دیتا ہے. انسان جب بٹ کوائن میں پیسہ لگاتا ہے تو آپ دیکھیں وہ کتنی ٹینشن میں رہتا ہے ہر وقت کہ اللہ کرے یہ جو ہے وہ اس کی جو مقدار ہے وہ اوپر بڑھ جائے، اس کا جو ریشو ہے وہ اوپر چلا جائے، اللہ کرے یہ مہنگا ہو جائے، فلانا ہو جائے. تو یہ حلال کے اندر ایسا نہیں ہوتا. حلال میں انسان جو ہے وہ سکون سے زندگی گزارتا ہے، لیکن حرام چیز میں انسان جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ہمارے بھیجے ہوئے رسولو، آپ بھی حلال چیزوں میں سے کھائیں اور نیک اعمال کریں. کیا مسئلہ ہے؟ بٹ کوائن میں تھوڑی ہوتا ہے. بٹ کوائن میں کیا نہیں ہوتا؟ آپ کو بٹ کوائن کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ہم نے اس پر تحقیق کری ہوئی ہے. ابھی تک فی الحال جو ہمیں پتہ ہے تو یہ حلال نہیں ہے. باقی اگر مستقبل میں اس میں چیزیں صحیح درست آ گئیں تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا. اچھا، انی بما تعملون علیم، بے شک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھے سے جانتا ہے اور بڑا باخبر ہے ان تمام چیزوں سے کہ انسان کیا کما رہا ہے اور کیا حاصل کر رہا ہے اور کیا کھا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہر چیز میں ہوتا ہے سر. آپ جہاں بھی انویسٹ کرتے ہو دعا کرتے ہو زیادہ ہو جائے. نہیں، ہر چیز میں نہیں ہوتا. کبھی بھی ہم اپنے کاروبار کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ بہت ساری خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب حرام ہو جاتے ہیں. انٹرسٹ کو سمپلسٹ ٹرمز میں ایکسپلین کر دیں تاکہ ہم پہچان سکیں. انٹرسٹ میں سارا ایکسپلین کر چکا ہوں پچھلی کلاس میں. اگر
آپ کلاس میں نہیں تھی یا آپ سے مس ہو گیا تو وہ آپ ویڈیو واچ کر لیں، اس میں وہ سارا ایکسپلین کیا ہوا ہے انٹرسٹ کا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کی دیکھیں 4 بنیادی جو ہے وہ ضروریات بنائی ہیں، جن میں سے 3 ضرورتیں اس کی شرعی اعتبار سے جو ہے ان کو اس پر پکڑ ہو سکتی ہے، اور پہلی جو ضرورت ہے اس پر پکڑ نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں انسان کی بنیادی جو ہے وہ بہت ساری ضرورتیں ہیں، جیسے اس نے کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو یہ اسلام شریعت اس پر اس کو جو ہے پکڑ نہیں کرتی ہے۔ لگ رہا ہے سر لاس میں ہے، صحیح بات ہے ادھر۔ نہیں بھائی، میں نے تو الحمدللہ ان چیزوں میں آج تک کبھی انویسٹ کیا ہی نہیں، اور ان پلیٹ فارم کے متعلق لوگ پوچھتے رہتے ہیں شرعی مسائل، تو ہم اس شریعت کے مطابق قرآن حدیث کے مطابق ان کو بتا دیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے اپنی جان چھڑائیں، یہ سب سے بہتر ہے، ورنہ آپ اسی الجھن اور ٹینشن میں ہی مر جائیں گے پھر، یہ یاد رکھیں۔ تھینک یو سر، میں آج سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بٹ کوائن کو خدا حافظ بولتا ہوں۔ بالکل، یہ آپ کو پریشان کرنے والی چیزیں یہ انگریز کے کاروبار ہیں، آپ ان چیزوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ آپ اپنے جو ہے وہ کوشش کریں کہ بزنس اسٹارٹ کریں، وہ سب سے بہتر ہے۔ کبھی ضرورت ہی پڑی الحمدللہ۔ بہرحال ڈراپ شپنگ میں جو ہے وہ آپ کس طریقے سے کام کرتے ہیں وہ بتائیں گے تو پھر اس کو میں دیکھ سکتا ہوں۔ اسٹاک ٹریڈنگ ساری حرام نہیں ہے، شرائط ہیں، وہ میں نے کلاس میں بتائی ہوئی تھی کسی کلاس میں، تو ان شرائط کے ساتھ اگر وہ کمپنی سے کام کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ بہرحال انسان کی بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے مطابق انسان جو ہے وہ، بہرحال انسان کی بنیادی ضروریات میں جو بنیادی اہم ضرورتیں ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ انسان کھاتا پیتا ہے، اوڑھتا بچھوتا ہے، یہ ساری چیزیں، اور دوسرے نمبر پہ اس کی سہولیات آ جاتی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آسائش آ جاتی ہیں، اور چوتھے نمبر پہ اس کی زیبائشیں آ جاتی ہیں۔ تو ضروریات پر تو شریعت کی پکڑ نہیں ہے، لیکن سہولیات، آسائش اور زیبائش، یہ تینوں کیا ہوتی ہیں میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ ان میں انسان کی عام طور پہ پکڑ ہوتی ہے، اس لیے ان میں جو ہے انسان کو زیادہ اپنا پیسہ خرچ کرنے سے بچنا چاہیے۔ میں ابھی کلاس لے رہا ہوں، میں تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اچھا جی، تو سہولیات انسان جو ہے اپنی آسانی کے لیے خریدتا ہے، اپنی آسانی کے لیے ان کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی جو ہے وہ کھپا دیتا ہے، اسی طرح آسائشوں کو بھی اور زیبائشوں کی بھی۔ سہولیات کیا ہیں کہ بھائی ایک آپ کے پاس جو ہے وہ موبائل ہے، یہ ایک سہولت کی چیز ہے، یہ آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ گھر کے اندر فریج ہے، یہ آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ اگر فریج نہیں ہوگا تو آپ بھوکے نہیں مریں گے، اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہوگا تو آپ مر نہیں جائیں گے، آپ زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک سہولت ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، نہیں بھی ہوگی تو آپ سفر تب بھی کریں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں، تھوڑی تکلیف سے پہنچ جائیں گے، لیکن یہ اگر گاڑی آپ کے پاس ہے، موٹر سائیکل ہے، تو وہ ایک سہولت ہے۔ آسائشیں کیا ہیں؟ اب اس چیز کے اندر بھی جو ہے مہنگی سے مہنگی چیز خریدنا، یعنی کہ آپ کے پاس ایک موبائل ہے مثال کے طور پہ 20,000 کا، آپ نہیں 20,000 نہیں، آپ 2 لاکھ کا خریدتے ہیں، تو اب یہ آسائشیں ہیں، ان پر سخت پکڑ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو ہے آپ کے آس پاس لوگ جو ہے وہ اتنی غربت میں بھوک سے مر رہے ہیں، اور بھوک کی ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے، اور اتنے مسئلے مسائل ہیں ملک کے اندر، اور آپ اپنی آسائشوں میں پڑے ہوئے، تو اس پر پکڑ ہوگی۔ اور اسی طرح زیبائش ہے کہ اس کو اور زیادہ جو ہے وہ کسی چیز کو خوبصورت بنانا، اب عمارتوں کو جو ہے وہ توڑ کے دوبارہ بنانے میں لگا ہوا ہے، تو یہ اس پر پکڑ ہے کہ ایک جگہ بالکل عمارت صحیح ہے، کوئی تعمیر کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ کیا کریں گے؟ تعمیرات پر اپنا پیسہ ضائع کریں گے۔ پر سر اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو کیا پھر خرچ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ ناشکری میں نہیں آئے گا؟ ایسی آسائش اور سہولیات پر
دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ زیادہ سادگی کی زندگی گزاریں، کیونکہ پیسہ انسان کو جو ہے نا بہت تیزی سے ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے. پیسے کی یہ برائی ہے، سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اسی لیے پیسہ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ سادگی سے زندگی گزاریں گے تو آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہو سکتے ہیں بڑی آسانی سے. اگر پیسہ ہے، اب ایک آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پہ قربانی کرتا ہے، تو قربانی وہ 2 لاکھ کے جانور میں بھی اچھے سے اچھا کر سکتا ہے، 5 لاکھ کے جانور میں اور اچھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ 80 لاکھ کا جانور لے کر آتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہے، لازمی اس سے پکڑ ہوگی اور اس کو پوچھا جائے گا کہ تم نے اتنا مہنگا جانور کیوں خریدا. 80 لاکھ کے تو کتنے جانور آ جاتے، تم اتنے جانور خرید لیتے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گوشت مل جاتا. تو اس کی لازمی اس بات پر پکڑ ہوگی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اللہ نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنائے. ہمیں ریا خاری اور دکھاوے سے بچنا چاہیے، ریاکاری بالکل ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس میں اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اسی کے مطابق ضرورت پوری کر لے. آسائش اور سیکنڈ ورڈ کون سا تھا سر؟ آسائش اور زیبائش. نمائش بھی آتا ہے اسی کے اندر، زیبائش کے اندر نمائش بھی آتا ہے. سہولیتیں، آسائش اور زیبائش. زیبائش میں نمائش بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے آپ کے لیے رزق کے وسائل پیدا کیے ہیں، اور ان کے لیے بھی جن کو ہم رزق نہیں پہنچاتے. اللہ کی ہزاروں مخلوق ایسی ہیں جن کو ہم رزق نہیں پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچا دیتے ہیں. اور جس چیز کا وعدہ، جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یعنی کہ انسان کے دنیا میں رزق کی، روزی روٹی کی، کہ تم بھوکے نہیں مرتے، اس کی فکر میں ہم سب سے زیادہ لگے ہوئے ہیں. اور جس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے اس کی فکر میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ آخرت کی ذمہ داری. دیکھیں جو آسائش اور زیبائش ہے نا، میں نے آپ کو فرق بتایا ہے نا اوپر، کہ ضرورت تو بنیادی جو انسان کی ہے اس پر پکڑ نہیں ہے. سہولت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے گاڑی رکھ لی، آپ نے موبائل لے لیا، یہ آپ کی سہولیات ہیں. آپ نے فریج رکھ لیا گھر میں، یہ ساری سہولیات میں آتا ہے. اس پر بھی اتنی خاص پکڑ نہیں ہوگی کہ چلو تم ایک سہولت ہو گئی تھی، آسانی تھی تو تم نے کر لیا یہ کام. لیکن آسائش کیا ہے کہ اس سہولت میں بھی آپ اعلیٰ قسم کی چیز کو حاصل کریں. آپ 10 لاکھ کی گاڑی لے کے بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، آپ 10 کروڑ کی گاڑی خرید رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے. ایسی زیبائش جو ہے وہ اور زیادہ اس کو مہنگا ترین بنانا، اور زیادہ اس کو خوبصورت بنانا. ایک چیز پہلے سے آپ کے پاس ہے 10 کروڑ کی گاڑی، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں اس کو بیچ کے اب وہ دوسرا ماڈل ہے وہ خریدوں گا، میرے پاس وہ فلانا آئی فون ہے اب وہ نیا ماڈل لانچ ہو رہا ہے میں اس کو بیچوں گا وہ خریدوں گا. تو یہ اور مزید زیبائش ہیں کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو دکھاوا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ساری برائیاں. تو وما ذرا لکم فی الارض، میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی روٹی کی ذمہ داری لی ہے، اس کی فکر میں ہم سب سے زیادہ لگے ہوئے ہیں. لیکن آخرت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی، اس کی فکر میں نہیں لگے ہوئے. یہ انسان کی بڑی عجیب عادت ہے. وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مختلف رنگوں کے جو ہے زمین میں ساری چیزیں پیدا کی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں کیا ہے عقل مند لوگوں کے لیے نا بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں، اور نصیحت پکڑنے والوں کے لیے یہ بہت نصیحت کافی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات احل اللہ لکم، یعنی کہ جو اللہ نے تم پر حرام چیزیں کی ہیں نا ان سے بچنا ہے اور حلال کی طرف بڑھنا ہے، اور حد سے آگے نہیں نکلو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے حدود رکھی ہیں انسانوں کے لیے. جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں حلال ہیں پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ، جن سے منع کیے ان سے بچو، اللہ سے ڈرتے رہو. یہ قرآن کی آیت ہے، ان کو بھی دیکھ لیں. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. یہ آیت بھی گزر گئی کہ جو کچھ اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو. اور بے حد
اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. ان کا جو نعمتیں ہیں ان کا شمار تم کر نہیں سکتے. اللہ نے کتنی تم کو نعمتیں دی ہیں. انسان اپنے جسم کو ہی دیکھ لے تو ہزارہ نعمتیں جو ہیں انسان کے ساتھ اللہ کی جڑی ہوئی ہیں. اس کے جسم کے اندر کل کائنات موجود ہے. اس کے جسم کے اندر کیسی کیسی اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں. ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ وہ گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ شاد ملی سے رہے، اور کون چاہتا ہے کہ وہ دوسروں پر بوجھ بن جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں کوئی انسان چاہتا. ہر انسان اپنا بوجھ خود سے ڈھونے کا متمنی ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کی کفالت کا آرزو مند ہے، اور اس کے لیے انسان کو دنیا میں کچھ بھی کرنے کی فطری ضرورت پڑتی ہے. اسی کا نام کسب معاش ہے. یعنی کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں دوسرے لوگوں پر بوجھ بنوں، تو وہ اٹھتا ہے اور کماتا ہے حلال کمائی. اس فطری ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کا اصول دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا، تاکہ انسان صحیح زندگی گزار سکے، اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بن جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے طیبات یعنی پاکیزہ چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، اور خبائث جو خطرناک حرام چیزیں ان کو حرام ٹھہرا دیا. یہی وجہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حلال کو چھوڑ دیتے ہیں اور حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ وہ آسان مال ہے، بڑی آسانی سے دوسروں کا حل ہمیں حق جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا. جو لوگ عبادات میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اس پر وضاحت فرمائے. عبادات میں حد سے تجاوز کرنے میں بہرحال اگر وہ کوئی غلط عمل کرتے ہیں تو وہ برا ہے، باقی عبادات میں آگے بڑھنا یہ تو اچھی عادت ہے، اچھی بات ہے، اور سیکھ کر آگے بڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. بغیر سیکھے بھی انسان جو ہے اعمال کر کے پھنس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں. اور وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی. کل فی کتاب مبین، سب کچھ واضح کتاب میں اللہ کے ہاں موجود ہے. اللہ کو سب کا پتہ ہے، مگر انسان سمجھتا کہاں ہے. حالانکہ اللہ ہی رزاق ہیں، یعنی بہت زیادہ دینے والے ہیں، خود مختار ہیں اور بہت طاقتور ہیں. اور وہ ایسی ذات ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جو سب کو روزی پہنچاتے ہیں، اور اسی اللہ کی ذات کا زور ہے. اور آسمانوں کے اندر تمہارا رزق موجود ہے، جو تم سے وعدہ کیا ہے نا اللہ نے، وہ آسمانوں سے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں نیچے اتارنا، لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہوتا ہے، اور ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہم پر جو ہے وہ تنگیاں اور پریشانیاں آتی ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہر ایک کے اوپر دوسرا ایک موجود ہے طاقتور، وہ اللہ کی ذات سب سے اوپر موجود ہے، تو کوئی بھی اللہ سے اوپر نہیں ہے. انسان کو تھوڑی سی پاور طاقت ملتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، سرکش بن جاتا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات اس سے اوپر ہے، زیادہ طاقتور ہے. اس کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. آپ چاہے بٹ کوائن میں انویسٹ کریں یا انویسٹ نہ کریں، آپ کو اللہ وہی پیسہ دے گا، آپ کو اللہ اتنی ہی روزی دے گا جتنی آپ کے قسمت میں ہونی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے گی. اگر آپ حلال چیزوں میں انویسٹ کریں گے تو اللہ بھلے آپ کو تھوڑا بھی دے، اس میں برکت ہوگی. لیکن حرام جگہوں میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو دنیا تو چیخ چیخ کے جو ہے نا اس طرف مائل کرے گی، شیطانی کام کرے گی کہ بھائی بالکل ادھر پیسہ لگاؤ، ساری زندگی کی پونجی لگا دو. اور پھر جب آپ وہاں سے ناکام ہو کر ہٹیں گے تو آپ کو پھر پشیمانی اور اندازہ ہوگا کہ یار مجھے کیوں مولوی منع کرتے تھے کہ یہ سب حرام ہے، اور کیسے دیکھو میرا پیسہ ضائع ہو گیا، اور کیسے میں الگ ٹینشن میں رہا، پریشانیوں میں، اور بیماریاں لگ گئیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ حرام کی نحوست ہوتی ہے. اور حلال کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ صحت مند بھی رہتا ہے، تندرست توانا بھی رہتا ہے، اور عبادات کا بھی پابند رہتا ہے، یعنی کہ نمازیں بھی نہیں چھوڑتا. تو ہر وہ چیزیں جن سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برائیاں ہی آ رہی ہیں، تو آپ سمجھ جائیں، آپ کو شک ہونا چاہیے کہ ضرور میں کچھ غلط کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ حالات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں. اور اگر آپ حلال کریں گے تو آپ کے ساتھ حلال اور اچھے کام ہی انشاءاللہ ہوں گے. بہرحال انسان کو خود بھی موازنہ کرنا چاہیے، اندازہ کرنا چاہیے. دنیا بہت سارے غلط کاموں کی طرف جاتی ہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے نہیں جا سکتے.
ہمیں اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں لیکن آپ کو اللہ نے جتنا دینا ہے وہی ملے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، ارب پتی بن جائیں، آپ نے روٹی اتنی ہی کھانی ہے جتنا غریب کھاتا ہے، بلکہ غریب آپ سے اچھا اور زیادہ کھا لے گا۔ لیکن آپ ان ٹینشنوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے آپ پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا کر دیں گے، تو یہ بات صحیح ہے کیا؟ بالکل بات صحیح ہے، اور یہ افضل بھی اور بہتر بھی ہے۔ اللہ کی راہ میں تو خرچ کرنا یہ بہت افضل بات ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش خود اس نے کی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں مختلف انداز میں قصب معاش کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ فرض تک قرار دیا گیا، خصوصاً دن کا حصہ اس کے لیے مقرر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے روزگار کا وقت بنایا، یعنی کہ اللہ نے ظاہر روشنی بنا دی، پیدا کر دی۔ اب جو لوگ نائٹ شفٹ کر رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں کرتے، وہ اچھا کام نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی کے خود دشمن ہیں، کیونکہ جو آدمی رات کو کام کرتا ہے اور دن کو سوتا ہے تو وہ رات کی 1 گھنٹے کی بھی نیند جو ہے وہ دن کے 10 گھنٹے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ رات کی نیند سب سے بہتر ہے، اللہ نے اسی لیے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ رات میں نائٹ شفٹ کرتے ہیں اور کال سینٹر پہ کام کرتے ہیں یا فلانی جاب کرتے ہیں، ان کی زندگی ویسے ہی عام لوگوں کے مقابلے میں عادی ہو جاتی ہے، اور وہ بوڑھے بھی جلدی ہو جاتے ہیں نائٹ شفٹ کرنے والے، اور مر بھی جلدی جاتے ہیں۔ ان کی جوانی بھی جلدی ڈھلک جاتی ہے، یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے، طاقتیں ان کی بہت تیزی سے ختم ہوتی ہیں، بال ان کے سب سے تیزی سے سفید ہوتے ہیں۔ تو یہ الگ چیز ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھپائے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے موجود، کہ جو بھی لوگ رات کو کام کرتے ہیں وہ عام طور پہ بہت زیادہ پریشان بھی رہتے ہیں اور ٹینشن میں بھی رہتے ہیں، اور بھی اس پر بہت ساری ریسرچ ہیں، اور قرآن حدیث تو بہت پہلے ہی یہ سب بتا چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ رات میں کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دن جو ہے نا روشنی کا جو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اس میں ہی کام کرنا چاہیے، اور اسی کے اندر برکت بھی ہے۔ خاص برکت پورے دن میں جو ہے وہ فجر کے بعد ہے، کہ سب سے اول وقت ہے، اور فجر کے بعد جو ہے وہ یہ برکت کا وقت ہوتا ہے، جس وقت اکثر انسانیت سو رہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دن کو روشن بنایا تاکہ لوگ کسب معاش کے لیے جد و جہد کر سکے۔ قرآن میں ایک دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کے تلاش کرنے والے اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے اس کی اہمیت اور زیادہ پتہ چلتی ہے۔ یعنی کہ جہاد میں نکلنا اور اللہ کے راستے میں نکلنا اور کمانے کے لیے نکلنا، اس کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا۔ علیمان سیکون منکم مرضى واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ واخرون یقاتلون، تو یہاں دیکھیں اس آیت میں اللہ ذکر کر رہے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، فقرؤ ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو تم اچھا قرض دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے، ہوا خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے، زبردست ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھ لیں آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کیا ذکر کی جا رہی ہے بات؟ اس آیت سے بتایا جا رہا ہے کہ فکر معاش یعنی کہ حلال کمانا، تجارت کاروبار کے لیے سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ کسب حلال جو ہے یہ شرافت کی علامت اور عزت و وقار کی بھی دلیل ہے۔ کسب معاش ہم حلال کمائی کو کہتے ہیں، جی بالکل۔ انسان جب کسب کہتے ہیں حاصل کرنا اور حلال کہتے ہیں حلال کمائی، حلال کمائی میں سرگرم رہتا ہے تو اس کو نہ مسکنت چھوتی اور نہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ بے شک دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ایک
برا عمل ہے، اسلام شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی، یعنی کہ قرض مانگنے کو اسلام شریعت قرآن حدیث منع کرتی ہے، اور آپ کو قرض لینے پر جو ہے وہ آپ کے سارے بینک اور مختلف لوگ جو ہے مجبور کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے قرض لو، تو یہ چیز اسلام شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ تو اسلامی بینک کہاں سے ہوئے؟ یہ جو خود اسلام کے خلاف چل رہے ہیں وہ اسلامی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود بھی ان چیزوں کو دیکھیں اور سوچا کریں کہ یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ اے میرے بیٹے، کسب حلال کے ذریعے فقر سے استغنا حاصل کرو، اس لیے کہ جس کو فقر لاحق ہو جاتا ہے اس کے اندر 3 خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دین میں کمزوری اور نرمی ہوتی ہے، عقل میں کمزوری آ جاتی ہے، زوال مروت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے الٹ کسب حلال میں منہمک رہنے سے انسان کی معیشت اچھی رہتی ہے، دین کی سلامتی بھی نصیب ہوتی ہے، اور عزت و ناموس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، چہرے سے نور ٹپکتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں باوقار ہو جاتا ہے۔ گھر لینے کے لیے لون لینا جائز ہے، لون لینا تو جائز ہے، لیکن یہ اس طریقے سے قرض پر گھر خریدنا یہ غلط ہے۔ یہ اس طرح کی چیزوں میں انسان پھنس جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی ویسی عادی ہو جاتی ہے، تو گھر میں وہ کیا رہے گا پھر جب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لون قرض لے کر تو پھنسنے والا کام ہے۔ آپ کوشش کریں کہ بھئی اپنے نقد پر آہستہ 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 بنائیں، بھلے کہیں دور پلاٹ خرید لیں، پھر اس پر تھوڑا تھوڑا کر کے گھر بناتے رہیں، بھلے دیکھیں انٹرسٹ کے بغیر بھی کوئی قرض دے نا، تو بھی احتیاط ہی برتنی چاہیے۔ قرض لینے سے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بچا جائے۔ جی ہاں، لون قرض کو ہی کہتے ہیں۔ تو پھر بھی بہرحال بغیر اگر سود کے ہی میں بات کر رہا ہوں، بھی بغیر سود کے بھی قرض لینا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ سود پر قرض لینا تو ویسے ہی حرام ہے، وہ اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسب حلال مگر کسب حلال اس وقت ہے جب کسب معاش کا طریقہ بھی حلال ہو، اور جو آپ چیز حاصل کر رہے ہیں نا وہ بھی حلال ہو، ورنہ پھر کسب معاش وبال جان بن جاتا ہے۔ حرام طریقے سے کمائی ہوئی چیز اور حرام چیز دونوں ہی اللہ کے نزدیک غیر مقبول اور غیر مستحق ہیں، اور مستحق عذاب بھی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں باعث ننگ و عار اور شرمندگی ندامت کا سبب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر مکمل وضاحت بھی ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ آپ نے دیکھیں پیغمبروں کو بھی حلال چیزیں کھانے کا حکم کیا تھا کہ نیک اعمال کریں، اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو تم کو اللہ نے رزق دیا، اور اس کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ حلال چیزوں میں سے کھائے اور ہمارا شکر بھی ادا کرے، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ زہد فی الدنیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ تقوی حاصل کرنا، زہد حاصل کرنا دنیا کے اندر بھی انسٹالمنٹ پر چیزیں لینا جائز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ انسٹالمنٹ کی چیزوں میں جو آپ قسطوں پر لیتے ہیں بے برکتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس لیے کوشش کریں کہ نقد پر آپ معاملات کریں، اور اسی کے اندر انشاءاللہ برکت ہوتی ہے۔ قسطوں کی چیزوں میں بھی انسان پھنسا رہتا ہے، ٹینشن لگی رہتی ہے۔ تو بہرحال کہ مجھے قسط دینی ہے اور وقت سے پہلے دینی ہے، اور اگر قسط نہ دی اور لیٹ ہو گئی اور اس پر اگر پینلٹی لگتی ہے تو وہ تو ویسے ہی لینا حرام ہے۔ اگر آپ اپنا فلیٹ سیل آؤٹ کریں اور سامنے والوں کے پیسے بلیک منی ہو تو وہ آپ کے لیے حلال کمائی ہوگی یا نہیں؟ آپ کے لیے حلال ہوگی، لیکن ان کی کمائی حرام ہے۔ ایسے لوگوں سے احتیاط کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنی چیز بیچنی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو بھلے وہ پیسے آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن اس پیسے میں خود جو ہے وہ بے برکتی ہے، کیونکہ ان کی منی جو ہے وہ بلیک ہے، آپ خود بتا رہے۔ تو کوشش کریں کہ جو لوگ جن کا پیسہ حلال ہے انہی کو سیل آؤٹ کیا جائے اپنی چیز۔ وما ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق۔ اچھا، زہد کی بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں زہد کیا ہے، زہد پھر دنیا کیا ہوتا ہے۔ اگر انسٹالمنٹ کی کوئی چیز لی اور وہ لینے کے بعد مر گیا لیکن کسی پتہ بھی نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے سر؟ تو بس انسٹالمنٹ کی چیز لی تھی، اگر چیز اس نے لے لی تھی اور انسٹالمنٹ باقی ہے تو وہ اس پر قرضہ ہے، وہ قرض میں انسان مر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی پہ قرض ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، آپ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں پڑھاتا،
اسی لیے میں منع کر رہا ہوں بار بار کہ قرض لینا چاہے وہ سود کے علاوہ بھی ہو، احتیاط کرنی چاہیے، انسان کو نہیں لینا چاہیے، اپنی جان بچائے بس۔ تو اسی لیے وہ کسی کے ذمے لگا کے رکھے تاکہ مر جائے تو وہ اس کی طرف سے اس قرض کو ادا کرے۔ اچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ زہد فی الدنیا کیا ہے؟ سب سے بڑا زہد فی الدنیا یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ دنیا کے اندر ہمارے ذمے ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا سب حرام چیزوں سے پاکیزہ بنا کر، ہم نے آ کر اپنے ہاتھوں سے حرام کام شروع کرے۔ یہ کوئی زہد اور تقوی کی بات نہیں ہے کہ ایک طرف حرام چیزوں سے رزق حاصل کرے یا دوسروں پر ظلم کرے اور دوسری طرف زہد کا لباس اوڑے رکھے، یعنی کہ ایک طرف سے وہ بلیک منی حاصل کر رہا ہے اور آگے لوگوں پہ جو ضرورت مند ہے ان پہ خرچ کر رہا ہے اور مختلف جو ہے رفائی کام کر رہا ہے، اچھے اچھے کام کر رہا ہے۔ تو یہ زہد فی الدنیا نہیں ہے، اس پر اس کی خطرناک پکڑ ہے۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے ہرگز مت کھاؤ۔ اگر بینک میں جاب کرتے ہو تو بینک کی سیلری حرام ہوتی ہے، اسی لیے اچھی کوئی نوکری تلاش کریں اور پھر اس جاب کو چھوڑ دیں۔ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا یا کسی چیز پر بھی تو اسے مت کھاؤ۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے کہ بھائی ہر وہ چیز یا ہر وہ جانور جس پر جو ہے وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا تو اس میں تو ویسی ہی بے برکتی ہو گئی اور وہ حرام ہو گئی چیز، یعنی کہ اس جانور کو آپ اب نہیں کھا سکتے، اس جانور کو آپ نے جو ہے وہ اب بس ضائع کر دینا ہے۔ اسی لیے جس جانور پہ بھی یا کسی کھانے پر بھی، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کھانا ہے، اس پر اگر آپ اس کو نیاز بھی کہہ رہے ہیں یا اس کو آپ کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں تو اگر اللہ کے واسطے ہے صرف تو وہ حلال ہوگا، ورنہ وہ حرام ہوگا۔ معلوم ہوا انسان کے وسائل رزق اس کائنات پر موجود ہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ ہر شخص خود جد و جہد کر کے ان وسائل کو حاصل کرے، پھر ان سے اپنی ضرورتیں اور جائز خواہشیں پوری کرے۔ جس طرح ان احادیث میں اور سلف صالحین کے اقوال اور کردار سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، آگے بتایا جا رہا ہے، ایسا جانور جس پر جو ہے وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ آپ کسی نبی کا نام لیں، کسی ولی کا لیں، کسی بزرگ اللہ والے کا لیں، تو وہ کیا ہو جائے گا بھائی؟ حرام ہو جائے گا، اس کو پھر ہم نہیں کھا سکتے۔ اور اگر اس کو کسی غیر مسلم نے بھی ذبح کر دیا تو بھی وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے اپنے جانور کو عام طور پہ خود ذبح کرنا چاہیے، چاہے وہ ایک جو ہے مرغی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خود اس کو ذبح کر لیں، کیونکہ اکثر ذبح کرنے والے اگر مسلمان ہیں بھی تو وہ نمازی نہیں ہے، تو اس کی بھی بے برکتی ہوگی۔ بینک کی سیلری اس لیے حرام ہوتی ہے کہ اس میں سود کا لین دین ہوتا ہے، چاہے وہ 1% بھی کیوں نہ ہو۔ تو اگر بینک کے اندر سود کا لین دین ظاہر ہے 100% سب کو پتہ ہے کہ ہو رہا ہوتا ہے، مارک اپ پہ کام ہوتا ہے، انٹرسٹ پہ کام ہوتا ہے، تو سود کا کام جدھر بھی ہوگا نا تو وہ کیا ہوگا؟ ان کی کمائی حرام ہو جائے گی، اور ان کی وجہ سے ان لوگوں کی بھی کمائی حرام ہو جائے گی جو سود پر کام نہیں بھی کر رہے ہیں۔ جیسے بینک کے اندر ایک چوکیدار ہے بیٹھا ہوا، ایک گارڈ بیٹھا ہوا ہے، ایک سویپر ہے جو جھاڑو لگا رہا ہے، پوچھا لگا رہا ہے، حالانکہ وہ تو کوئی کام نہیں کر رہا سود کا، لیکن اس کی بھی کمائی حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان حرام خوروں کی وجہ سے ان کی کمائی بھی حرام ہو گئی، کیونکہ وہ انہی کے لیے جو ہے وہ صفائی کر رہے ہیں، انہی کی حفاظت کے لیے وہ چوکیداری کر رہے ہیں اور گارڈ بنے ہوئے ہیں تاکہ یہ سود کا کام کر سکیں۔ تو سود والے کی اتنی خطرناک برائی ہے کہ اس کے لیے آپ نے کوئی کام بھی نہیں کرنا، کوئی خدمت بھی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جنگ ہے، آپ اس جنگ میں اس نبی اور اللہ کے دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ساتھ دینے والا بھی دشمنی کہلاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا، ہمارے ہاں جیسے اس کو سہولت کار کہا جاتا ہے نا، تو وہ ساتھ دینے والا بھی دشمنی ہے، تو اسی لیے ان کی بھی تنخواہ حرام ہوتی ہے۔ پرون کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ جو شخص بچپن سے کھا رہے ہیں اس کے لیے حلال ہے، اور جو نہیں کھاتا اب کھانا شروع کرے گا اس کے لیے حرام ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، بہت سے دوسرے فریضہ عبادات کے بعد جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کرنا بھی ایک اہم فرض ہے۔ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اپنے لیے اور اپنے آل و عیال کے لیے حلال رزق تلاش کرو۔
یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی کھانا نہیں ہے، اور نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور اس کی مثال بھی واضح فرمائی آپ نے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب میزان اسلامی بینک کو صحیح بولتے ہیں، یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ صحیح بولتے ہیں؟ میرا آپ کو چیلنج ہے، تو آپ مجھے وہ لکھا ہوا دکھا دیں جس فتوے میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی بینک صحیح ہے، جہاں لکھا ہوا ہے وہ مجھے آپ ضرور دکھا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ یہ میرا آپ کو چیلنج ہے۔ ان کا فتویٰ آپ پڑھیں، میں نے پورا پڑھا ہے اچھی طرح، اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسلامی بینک اگر اس طریقے سے چلا جائے تو صحیح ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ موجودہ اسلامک میزان بینک یا کوئی سا بھی اسلامی بینک ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جملہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ آپ مجھے دکھا دیں، میرا آپ کو چیلنج ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم تؤکلون علی اللہ حق تؤکلہ، کیا مطلب اگر تم اللہ پر کما حق ہو، جیسا اللہ کا حق ہے نا ایسا اعتماد کر لو، تو جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتے ہیں اسی طرح تم کو بھی دے گا، کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بلکہ ان سے بھی بڑھ کر تمہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے روزی دے دے گا، تمہیں گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارا یقین اللہ پر ویسا آ جائے جیسا اللہ کا حق ہے تو اللہ تمہارا ایسا مہربان ہو جائے گا کہ تمہیں گھر بیٹھے تمہیں کھانا کھانے کی بھی پھر ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ قیامت میں ہوگا بھی۔ اللہ والے اللہ کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے، اس سے ان کا پیٹ بھر جائے گا، اور یہ آج بھی ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، جو چیز ہمیں نہیں پتا تو وہ ہوتی بھی نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ فارمولا غلط ہے۔ تو جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کو پتا ہے، اسی لیے جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کا پیٹ بھرنا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے کسی انسان کا پیٹ بھر دینا؟ بینک میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی حرام کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرے آدمی، کیشیئر ہو جو بھی ہو، وہ سارے سب کی جو ہے نا تنخواہ حلال نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی تو بینک سے لاکھوں روپیز لیتے ہیں فتوے کے نہیں لیتے، لاکھوں روپیز وہ اپنے لیتے ہیں ایز اس کو کہا جاتا ہے شریعہ ایڈوائزر کے۔ شریعہ ایڈوائزر کا کام جو ہے وہ بینک سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں، وہ بینک کے اندر بیٹھتا بھی نہیں، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے بیٹھنے کی۔ وہ ایک ٹیم ہوتی ہے جس کو انہوں نے سپروائز کے لیے لگایا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ بینک کے اندر جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق ہم نے کیسے کرنا ہے، آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے۔ تو اس کے متعلق وہ ان کو ساری ہدایات دیتے ہیں، سارے فتوے بنا کے دیتے رہتے ہیں، ساری انسٹرکشنز دیتے رہتے ہیں، اور اگر واقعی وہ 100% ان کی تمام ایڈوائسز کے مطابق کام کر لیں تو یہ نظام مکمل طور پہ صحیح ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس پر عمل آگے نہیں کیا جاتا ہے، اس میں ان کا قصور نہیں ہے۔ مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کو جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، مفتی کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دے دے۔ اس کا کام آپ کو عمل کرانا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو عمل بھی کروا کے گدی سے پکڑے اور دو چماٹ مارے اور بولے کہ مینیجر کو کہ ایسے نہیں، ایسے میں نے لکھ کر دیا تھا، اس طرح کرنا ہے، تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان کا پیسہ لینا حلال ہو سکتا ہے، کسی راستے سے وہ حلال ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس نظام کو صحیح کرنے کی فیس لے رہا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ صرف بینک میں فیس جمع کروانا کیا ہے؟ فیس تو جمع کرانا ٹھیک ہے، وہ آپ کا ایک مجبوری کا کام ہے، وہ آپ باہر سے ایک فرد آ رہے ہیں اور اسی لیے بینک میں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہیے، چونکہ وہاں پر اللہ سے دشمنی کا کام ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کا عذاب آیا تو آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو جانور چڑیا جو ہے وہ صبح بھوکی نکلتی ہے اور پیٹ بھری واپس آ جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا اللہ پر ایسا یقین ہو جائے جیسا اللہ کا حق ہے تو آپ کو کمانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو گھر بیٹھے جو ہے وہ کھلائے پلائے گا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا یا عمر نعم العمل الصالح مع الرجل الصالح، اے عمر اچھا عمل جو ہے وہ اچھے آدمی کے ساتھ کتنا اچھا ہے۔ ظاہر ہے جب اچھائی اتنی زیادہ جڑ جائے تو وہ عمل بھی کتنا اچھا بن جائے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت فرماتے ہیں
ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے. اور یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھایا کرتے تھے. آج یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پوری انسانیت دنیا پرستی میں مگن ہے، اور مال کمانے کے لیے نہ حرام چیزوں کی پرواہ کی جا رہی ہے، نہ حرام طریقوں سے بچا جا رہا ہے، بلکہ مال کمانے میں تمام جائز ناجائز حربوں کو آزمانا یہ کمال فن سمجھا جاتا ہے. ارے تمہیں کیا پتا، مجھے سب پتا ہے بٹ کوائن کا، بس دیکھ لو. کمال فن سمجھ رہے، علم ٹکا نہیں ہے، لیکن بات کرتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے. بھائی تمہیں جب اس کی انسٹرکشنز کا ہی نہیں پتا، تم نے شرعی علم حاصل نہیں کرا، تم نے وہ 23 علم اور فنون اور وہ 23 سبجیکٹس جو ہوتے ہیں جس کے بعد قرآن حدیث کو سمجھا جاتا ہے، ان میں سے تم نے ایک حاصل نہیں کرا. ان 23 کو ہم 11 سال پڑھ کے حاصل کرتے ہیں، پھر جا کے ہم کسی مسئلے کی جو ہے نا رزلٹ تک پہنچتے ہیں. تو تم نے ایک ان میں سے حاصل نہیں کرا. تم نے دنیاوی لوگوں کے باتوں پر جو ہے وہ آ کر وہ اچھل اچھل کے بتا رہے ہیں کہ میں نے 1 کروڑ کما لیا، کوئی کہہ رہا ہے میں نے 10 کروڑ کما لیا، اور دیکھو اتنا وہ ہے فلانا ہے. تمہیں ان کی زندگیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، کیسی اجڑی ہوئی زندگی ہیں ان کی، کیسی برباد ہیں، کیسی بے سکونی ہے. کبھی کبھی وہ کھل بھی جاتی ہیں ان کی زندگیوں کی کچھ چیزیں، کیونکہ حرام کمائی کا یہی بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس سے کوئی بھی جو ہے مطلب نہیں کہ یہ مال کہاں سے آتا ہے اور کس کا مصرف کیا ہے. اس کے اثرات سے یہ نوبت آ جاتی ہے کہ آدمی کبھی ایمان کی حالت میں صبح کرتا ہے تو کفر کی حالت میں شام کرتا ہے. اب دیکھیں حرام کمائی کا یہی سب سے بڑا وبال ہے. سر ورک فرام ہوم یا باہر جا کر کمانا زیادہ اچھا ہے؟ بٹ کوائن کیسا ہے؟ بٹ کوائن میں بتا چکا ہوں کہ حلال نہیں ہے. گھر پر آپ کمائیں یا باہر نکل کے کمائیں، اگر آپ کے سورس آف انکم حلال ہے تو وہ حلال ہے. وہ آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے کمائیں تو وہ حلال ہوگا، لیکن اگر سورس آف انکم حرام ہے تو وہ حرام ہوگا. یہ حرام کمائی کی یہی نحوست ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے، آدمی کبھی ایمان کی حالت میں صبح کرتا ہے، کفر کی حالت میں شام کر رہا ہوتا ہے. کبھی ایمان کی حالت میں شام کرتا ہے تو کفر کی حالت میں صبح کرتا ہے. یہی لوگ دینار اور درہم کے بندے ہیں جن کے لیے سخت وعید آئی ہے کہ کیا ہوگا، کہ یہ پیسے کے پیچھے ہی جو ہے نا اسلام بھی ان کے ہاتھوں سے چلا جائے گا، کیونکہ پیسہ انسان کا ایمان بھی خراب کر دیتا ہے اگر وہ حرام پیسہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل. یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں. دنیا میں اجنبی مسافر بن کر رہو، چونکہ انسان جب تک سفر غربت وطن میں رہتا ہے تو وہ حد درجے تک جو ہے نا اپنے آپ کو بچاتا ہے، دامن بچا کر چلتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور جو نبی اور رسولوں کو حکم دیا وہی عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا. فرمائے کہ اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اچھے کام کرو. ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال، گرد و آلود، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیے ہوئے رہتا ہے اور گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب تو ایسا کر دے، یہ کر دے، وہ دے دے، یہ دے دے. حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، ٹھیک ہے، بٹ کوائن کی کمائی ہے ساری، اور اس کا پہننا حرام ہے اور حرام مال ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہے. تو اس کی دعا کس طرح قبول کی جائے گی؟ اس کی دعا تو اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ کیوں اس کی دعا سنیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، وہ اس سے دے دے یا انکار کر دے. یعنی کہ سب سے بہترین کمائی انسان کی اپنے ہاتھ سے حاصل کی ہوئی کمائی ہے. اس سے زیادہ افضل کمائی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے ترغیب بھی اسی بات کی دی کہ اپنے ہاتھ سے کمایا جائے. سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا. جس نے امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ دیانت داری کے ساتھ تجارت کری ہے. اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا انبیاء اور صلحاء کی سنت ہے. اسی لیے آپ جتنے نبیوں کو دیکھیں گے، زکریا علیہ السلام بڑھئیے تھے، یعنی کہ لکڑی کا کام کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسان کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے، جب تک اس کے رزق کا ایک دانہ بھی باقی ہے اس کو موت نہیں آ سکتی. انسان کو اس کی
روزی جو ہے نا وہ جیسے آپ کو موت آپ کی تلاش کرتی ہے، ایسے روزی روٹی آپ کو لقمہ تلاش کرے گا. جب تک وہ آپ کو حاصل نہیں ہو جائے گا آپ دنیا سے جا ہی نہیں سکتے. آخری لقمہ تک جو آپ کے پیٹ میں جانا ہے اللہ کی طرف سے ہے، آپ کا رزق ہے، وہ آپ کو کسی بھی طرح ملے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا رزق کو زیادہ مت پھیلاؤ، اس لیے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی آخری روزی بھی اس کو نہ مل جائے جو اس کی تقدیر میں تھی. لہذا کسب حلال اور ترک حرام میں اچھا طریقہ اختیار کرو. اپنے سورس آف انکم کو بھی بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے کہ بس مجھے یہاں سے بھی پیسہ مل جائے، وہاں سے بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، ہر جگہ سے مجھے پیسہ حاصل ہو جائے. یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رزق حرام، طریقے کسب حرام دونوں اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں، اللہ کو غصہ دلاتے ہیں. اس لیے اللہ پاک ہے اور وہ صاف صرف پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے. جو شخص مال حرام کماتا ہے، اس سے کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے تو اللہ کی رحمت سے بہت دور چلا جاتا ہے. وہ جب آدمی حرام چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اپنے رب سے بدگمانی کی بنیاد پر وہ ایسا کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیتا ہی نہیں ہے. اور اگر اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتا ہے، کسب حلال کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اتنا مال نہیں ملتا جتنا مال اس نے غلط طریقے سے حاصل کر لیا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اللہ کو رزاق بھی مانتا ہے، لیکن اس پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے اور وہ اپنا صبر کھو بیٹھتا ہے تو وہ حرام چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ بھائی مجھے اب رشوت بھی لینی پڑے گی، مجھے سود پر بھی کام کرنا پڑے گا، مجھے فلانا حرام کام بھی کرنا پڑے گا. پہلا شخص تو وہ ہے جس کا علم کمزور ہے، دوسرا شخص وہ ہے جس کی عقل اور بصیرت کھو گئی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ رزق حلال کی برکتوں میں یہ بھی ہے کہ جب انسان اسے صدقہ خیرات کرتا ہے یا زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اور مال کو بڑھاتا بھی ہے. یعنی کہ کیا مطلب؟ دو قسم کے لوگ ہیں، دو وجہ سے انسان حرام چیزوں کی طرف جاتا ہے. پہلا انسان اس وجہ سے جاتا ہے حرام چیزوں کی طرف کہ وہ اپنے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے پیسہ اور مال جو ہے دیتا ہی نہیں ہے. تو وہ بدگمانی کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اس کا علم کمزور ہوتا ہے. جس بدگمانی وہ کر لیتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے پیسہ دیتا ہی نہیں ہے تو وہ دو نمبر طریقوں کی طرف چلا جاتا ہے، حرام کمائی حاصل کرنے کی طرف چلا جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو رازق بھی مانتا ہے کہ اللہ بہت روزی دینے والا ہے، لیکن پھر بھی اس کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے. یعنی کہ لوگ اس کو بھڑکا دیتے ہیں، اس کو شیطان بھڑکا دیتا ہے اور وہ جو ہے حرام چیزوں، حرام راستوں کی طرف چلا جاتا ہے. اس شخص کی عقل اور بصیرت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تو یہ اس غلط راستے کی طرف چلا گیا. اب حرام کمائی پر جو ہے وہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، صدقہ بھی نہیں ہے اور خیرات یہ سب بھی نہیں ہے. تو بہرحال اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. لافل اینڈ ان لافل ارننگ. اسلام تو یہی چاہتا ہے کہ ہر شخص جائز حلال ذرائع سے روزی حاصل کرے، ناجائز حرام ذرائعوں سے بچا رہے. اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جائز ذرائع سے رزق حاصل کرے گا تو منافع کا تبادلہ برابری کی بنیاد پر ہوگا جس کی وجہ سے دوسرے فرد اور معاشرے کو فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر کوئی شخص ناجائز ذرائع سے روزی حاصل کرے گا جس کی وجہ سے دوسرے فرد معاشرے کو نقصان ہوگا، ظاہر ہے دوسروں کا حق بھی اس میں ضائع ہوگا. اور جبکہ اسلام منافع کا تبادلہ برابری کی بنیاد پہ چاہتا ہے، ایکویلٹی چاہتا ہے، ڈسٹریبیوشن اور ایکویلٹی ہو، ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی مال کے پیسے کی تقسیم میں بھی جو ہے برابری ہو. تو یہ برابری جو ہے نا اس حرام کاموں کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو دوسروں کا حق بھی وہاں چلا جاتا ہے. بہرحال اس سے بچنا چاہیے. جو ہم نے بات کی تھی کہ جس جانور پہ اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھایا جائے تو وہ بات کی تفصیل یہاں پر ہے. جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو، ٹھیک ہے نا. اگر ایسی چیز پالو تو اسے کھا لو، ورنہ اگر جن پر نام نہیں لیا گیا تو وہ حرام ہے. اور اس کے علاوہ اس قسم کے جانور بھی حرام ہے جو یہاں پر 7-8 قسم کے بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جن میں کون کون سے ہیں پیچھے دیکھ لیتے ہیں. یہ عربی میں ہے، یہاں پر آگے اردو میں اس کی ٹرانسلیشن آ بھی رہی ہے. کہتے ہیں ان یکون میتتن، جو مردار ہے، او دمم مسفوحا، اور جو بہتا ہوا خون ہے، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہے، فإنه رجس او فسقا،
اس میں کیا ہے؟ گندگی بھی ہے اور یہ گناہ کے کام بھی ہیں، اہل لغیر اللہ بھی، اور یہ اللہ کے علاوہ کے بھی ہیں، تو اس لیے ان پر حرام ہے ان کو استعمال کرنا، کھانا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، اور لیکن تم میں جو کوئی مجبور ہو جائے، یعنی کہ بھوک سے اس کی موت واقع ہونے لگ جائے، مرنے لگ جائے، تو پھر اس کے لیے بقدر ضرورت اپنی جان بچانے کی حد تک وہ کھا سکتا ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا، بس اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے۔ کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور یا بہتا ہوا لہو خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، نہ کہ پیٹ بھر کے کھائے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ بھی نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے بھی ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کا فضل حاصل کرو، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو چیزیں حرام قرار دی نا وہ ساری اس آیت کے اندر ہیں، تقریباً 8-9 ہے، ان کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر آ گئی آپ کے سامنے، کہ کہتے ہیں مرا ہوا جانور کھانا یہ حرام ہے، بہتا ہوا خون استعمال کرنا، لوگ اونٹ کا خون جمع کرتے ہیں، حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا حرام ہے، جو جانور گلا گھٹ کر مر گیا حرام ہے، جو چوٹ لگ کر مر گیا وہ حرام ہے، جو گر کر مر گیا وہ حرام ہے، جو سینگ لگ کر مر گیا وہ سب حرام ہے، اور وہ جانور بھی جس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا۔ آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ ہم کتے کو، باز کو جو ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی شرائط بتائی ہیں کیسے ٹریننگ دینی ہے، تو اس کے مطابق اگر وہ پکڑ کے لے آتا ہے اور اس کو ذبح کر لیا جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے ورنہ حرام ہو جاتا ہے، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ 500 سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ ایسٹرولوجی اور ہورسکوپ اور فلاں یہ سب جو ہے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، آج آپ کے تارے گردش میں ہیں نہیں ہیں، آج آپ کا دن کیسا ہے، یہ مہینہ کیسا ہے، یہ سال کیسا ہے، یہ سب حرام ہے، اور ان کی وجہ سے انسان کفر میں بھی چلا جاتا ہے، تو اسی لیے ان تمام برائیوں سے بچنا چاہیے۔ یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے وہ سوال کرتے ہیں حلال چیزوں کے بارے میں کہ ان کو بتا دیں کہ کیا پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو ہنٹنگ کے لیے تم استعمال کرتے ہو، تو اس کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے، آپ سے وہی چیزیں پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا جن کو تم نے سدھار رکھا ہوا ہے، اور جس راستے سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریقے سے اگر تم نے جانور کو سکھایا اور اس نے پورا کیا تو وہ شکار حلال ہوگا ورنہ وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا بھی شرط ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اللہ کے نام سے میں اس کو چھوڑ لاؤں، ٹھیک ہے، پھر وہ جا کے پکڑ لے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ بات ہم کر چکے ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہے دوبارہ سے، کہ کسب حلال بہت سے فرائض کے بعد ایک فرض فریضہ ہے۔ آدم علیہ السلام زراعت کیا کرتے تھے، اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، ادریس علیہ السلام درزی تھے، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اور تمام نبیوں نے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے بھی چلائی ہیں؟ فرمایا بالکل چلائی ہیں، اور آپ ایک قرات کے عوض جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے، یعنی کہ جو 1.8 رتی سونے کے برابر ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا بھی ہے یہ سارا، تو اس کے بدلے میں آپ چراتے تھے بکریاں، اور وہ بھی دوسروں کی، اپنی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر بکریاں چراتے ہیں وہ بھی اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی، اجرت اس کی لیتے ہوں، محنت کرتے ہوں، تو ہمارے لیے تو کتنا زیادہ یہ لازمی ہو گیا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کمانی ہے، سے کمانا ہے، اور اس کے اندر کوئی جو ہے وہ شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھیں کر کے دکھا دیا، اسلامی تعلیمات کے مطابق افیکٹ آف حلال اینڈ حرام،
حلال اور حرام کا اثر انسان کی زندگی پہ بہت پڑتا ہے. اگر وہ حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال لقمہ کھلاتا ہے تو اس کی عبادات بھی مقبول ہیں، ورنہ اس کی عبادات بھی مقبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی عبادات بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اب ایک قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں قرآن میں اس آیت کے اندر، جس کا یہاں پہ ترجمہ ہمیں مل رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک بستی کی مثال سنو کہ ہر طرح سے امن چین سکون میں وہ بستی رہ رہی تھی، رزق کی فراوانی تھی، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، برے اعمال کیے. اس کی وجہ سے اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا، ناشکری کا مزہ چکھا دیا. اور وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا، جو بھی ان کے بعد رسول آئے ان کو انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ ناراضگی ہوتی ہے اللہ کی، اللہ پھر ناراض ہوتے ہیں ایسے انسان سے. بہرحال اللہ نے تجارت کے اندر زیادہ جو ہے وہ 90% برکت رکھی ہے اور ملازمت میں کم ہے. یہ سارے ذرائع ہیں کمانے کے، تجارت، زراعت، ملازمت، صنعت، ٹھیک ہے نا، اسی طرح محنت، مزدوری وغیرہ. اسلام یہی چاہتا ہے کہ جائز اور حلال راستوں سے انسان جو ہے وہ کمائے. جی ہاں بالکل، کاروبار کے اندر اللہ نے زیادہ برکت رکھی ہے. شراب کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ بے شک منع کرتے ہیں کہ آپ شراب، جوا، انصاب، ازلام، یہ بھی اس وقت کے شیطانی جو ہے وہ کھیل ہوا کرتے تھے. رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے گندگیوں میں سے ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان برے کاموں سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ. آج بھی اگر آپ کسی حلال کھیل میں بھی جو ہے وہ اگر سٹے بازی لگاتے ہیں، شرائط لگاتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ بغیر شرائط کے کھیلتے ہیں جس میں آپ کی نماز ضائع نہیں ہوتی ہے، دین کا نقصان نہیں ہوتا، دماغ کو تیز کرنے کے لیے بغیر شرائط اور سٹے بازی کے، تو وہ پھر جائز ہو سکتا ہے. ہاں اگر بیٹ لگاتے ہیں تو وہ حرام ہے. برائبری رشوت ہے، یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا تھا. رشوت کی تعریف، ڈیفینیشن آپ کو بتا چکا ہوں. حق کو ناحق بنا دینے یا ناحق کو حق بنا دینے کے لیے جو مال یا کوئی چیز دی جاتی ہے وہ رشوت کہلاتی ہے، اور اس کا حکم حرام کا ہے. اور اللہ نے منع فرمایا کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام چیزوں کی طرف مت جاؤ، ناحق ایک دوسرے کا حق مت کھاؤ. حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لینا، حاصل کر لینا، یہ بھی خطرناک ہے. رشوت دینے لینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر لعنت فرمائی ہے کہ رشوت دینے والے پہ بھی لعنت ہے، لینے والے پہ بھی. اسی لیے سود سے بھی بچو. یہ ہے سود الگ چیز ہوتی ہے جو آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس پر بڑھا کے پیسہ واپس لیتے ہیں، اور اللہ نے منع کیا کہ بڑھا چڑھا کے بھی ہرگز مت لو، تھوڑا بھی مت لو. ٹھیک ہے نا، دونوں طرح سے منع کیا. اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آکل الربا و مؤکلہ ہی، دیکھو جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا بینک کے اندر کی، وہ یہاں پر بھی آ گئی. سر جو گیمز وغیرہ میں پرائزز رکھے جاتے ہیں، اگر دیکھیں انعام تھرڈ پارٹی دے رہی ہے تو وہ جائز ہوگا، ورنہ ادروائز وہ اگر آپس میں دونوں فریقین میں انعام رکھا گیا ہے تو وہ حرام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی کے اوپر گواہ بننے والے پر، سود کی حفاظت کرنے والے پر. سب کے سب برابر ہیں. اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں یہاں پر آ گئی آپ کے سامنے، اس کو آپ پڑھ لیں اچھی طرح، آپ کو سمجھ آ جائے گا. جو آپ پوچھ رہے تھے کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہو تو وہ بھی سود کے کام کرنے والوں کی کیمروں کے ذریعے حفاظت کر رہے ہیں، مختلف ذریعوں سے جو ہے وہ ٹیکنیکل ذریعوں سے ان کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آنے دے رہے. تو یہ سارے کے سارے شامل ہیں. یہ آپ نے مثال دے دی نبی علیہ السلام نے، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، حفاظت کرنے والا، پہنچانے والا، لانے والا، سب جو ہے نا ملوث ہیں، سب مجرم ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سودی معاملات ختم کر دیے گئے، اب اصل رقم ملے گی، سود نہیں ملے گا. نہ تو تم ظلم کر سکو گے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. دیکھیں یہ ہوتی ہے بات. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: شرک، جادو، خون ناحق، سود خوری، مال یتیم کا ہڑپ کر لینا، جہاد سے بھاگ جانا، پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دینا.
قیامت والے دن جو ہے نا، یہ سود کھانے والا قیامت کے دن پاگل ہوگا، اس کی حواس اڑے ہوئے ہوں گے، بالکل گم سم ہوگا۔ اللہ ہمیں سود کے معاملات سے بچا کے رکھیں، حرام کے کاموں سے بچا کے رکھیں۔ سود خور کی اس کیفیت کا بیان قرآن نے یوں کیا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا۔ ناپ تول میں کمی کرنا، میجرمنٹ فلکچویشنز، ناپ تول کی کمی اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ زمین و آسمان کو اس نے ایک میزان پر قائم فرمایا، لہذا یہ ضروری ہے کہ انسان بھی اپنے دائرۂ اختیار میں انصاف پر قائم رہے، ہمیشہ صحیح پیمانے سے ناپے، ٹھیک ترازو سے تولے۔ اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان قائم کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عظیم حکم ہے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی میزان انصاف کی فرع ہے جس پر دنیا قائم ہے۔ اللہ نے بھی تو میزان پہ اس کو قائم کیا نا، ذرا سی اونچ نیچ کر دیں اللہ تو پھر دیکھیں کیسے دنیا توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ حکم دیتے ہیں اوفوا الکیلا ولا تکونوا من المخسرین، برابر سرابر ناپو، کسی کو کم مت دو، صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ ملاوٹ کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم خود پھنس جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص دودھ میں پانی، شکر میں ریت، گندم میں جو ملا کر بیچے تو اس کی جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے کہ پورا تول کر بھی وہ خریدار کو اس کی خریدی ہوئی چیز پوری نہیں دے رہا۔ در حقیقت دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا جس کا نتیجہ دنیا و آخرت دونوں میں یقیناً برا ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں واضح منع کر دیا کہ بھائی آپ برابر سرابر تول کے دو، کیونکہ یہ کیا ہے، برائی کے کام ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ اس پر، ان تمام باتوں پر یہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت اہم ہے۔ چلیں جی، آپ اٹینڈنس لے لیتے ہیں، مجھے جانا ہے، پھر انشاءاللہ کلاس کو ہم دیکھیں گے۔ پریزنٹیشن جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم فزیکلی سٹارٹ کریں گے، اور 15 اور گروپس کو انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا ٹاپک دے دوں گا، تو 30 گروپس کی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پریزنٹیشن لے لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اٹینڈنس لے رہا ہوں میں۔ منڈے کلاس ہے، سیکنڈ ہاف فرسٹ سیکشن کی اٹینڈنس ہے۔ ایمن، مبشر حسن خان، محمد ایان خان، تسبیہ ناز۔ بالکل ہو جائے گی انشاءاللہ پریزنٹیشن۔ تسبیہ ناز نہیں ہے، محمد ایان خان بھی نہیں ہے، مبشر حسن خان بھی نہیں ہے، ایمن تو لگ گئی۔ اچھا جی، سیکنڈ سیکشن ہے منڈے کلاس۔ عبد الرافع صدیقی، انس علی، فضہ صلاح الدین، فضیل، رضوان پراچا، انس علی لگ گئی۔ فضہ صلاح الدین نہیں ہے، عبد الرافع صدیقی نہیں ہے، فضیل، رضوان پراچا نہیں ہے، حافظ طلحہ اقبال، حسان اقبال، حذیفہ ارشد۔ حسان اقبال لگ گئی، حافظ طلحہ اقبال لگ گئی، حذیفہ ارشد لگ گئی۔ کہکشاں حسن اسماعیل، اسماعیل کہکشاں حسن فاطمہ، میجبین طاہر، منہاج الدین، میجبین طاہر لگ گئی، منہاج الدین لگ گئی، کہکشاں نہیں ہے، اسماعیل لگ گئی۔ محمد علی صدیقی، محمد ایان، محمد دانیال خان، محمد حماد، محمد مبشر، محمد نعمان نہیں ہے یہ سب، محمد حماد لگ گئی، محمد نعمان خان لگ گئی۔ محمد نعمان ہے یہ، نعمان خان نہیں ہے، 17676 محمد نعمان ہے صرف، آپ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ محمد سعد، محمد سمیر علی، نعیمہ، صدف، محمد سمیر علی لگ گئی، نعیمہ لگ گئی، سمینہ نہیں ہے۔ شیخ محمد حسن الرحمن، صدف لگ گئی، سمینہ لگ گئی۔ شیخ محمد حسن الرحمن، سید جواد رضا نقوی، سید محمد احمد رضا،
امیمہ وقار حیدر الوی، وقار حیدر الوی نہیں ہے، امیمہ نہیں ہے، محمد احمد رضا نہیں ہے، جواد رضا نقوی نہیں ہے، محمد حسن الرحمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھرڈ سیکشن ہے منڈے کلاس۔ حسان محمد سعید نہیں ہے، یہ دوسرا نام تھا۔ منڈے کلاس تھرڈ سیکشن، عبدالرافع فریدی، ایان مسعود، ایمن مشتاق، علی احمد صدیقی، علیشبہ راجپوت، ایان مسعود لگ گئی، علیشبہ راجپوت، علیزہ، آمنہ الطاف، ارسلہ خلیل، فضہ خیری، حماد اخلاق، حنزلہ عمیر، حسنین رضا۔ سر ہمارا نیم نہیں آیا، فرسٹ ہاف میں لگ گئی تھی، اب نہیں لگائے، لگے گی واپس۔ حسنین رضا، حنزلہ عمیر، حماد اخلاق، حذیفہ ظفر صدیقی، کنول شہباز، کرن دلمیر، حذیفہ ظفر صدیقی لگ گئی۔ مہا جاوید، مہنور، محمد احسن ابراہیم، محمد اکمل، محمد امان، محمد فضیل اقبال، محمد اکمل لگ گئی، محمد فضیل اقبال لگ گئی۔ محمد امان نہیں ہے، محمد حیدر، محمد خضر، محمد ماہد احمد خان، محمد نادر خان، منیب حسنین، منیب خان، محمد نادر خان لگ گئی۔ منیب حسنین، منیب خان لگ گئی۔ نور علی شاہد، نور علی شاہد، سمیع الدین، اویس سلیم، سمیع الدین، شہیر اشرف، نور علی شاہد لگ گئی۔ سدرہ منصور، شہیر اشرف، سید محمد فاخر حاتم، سید محمد مزمل، سید شہزان علی، سید زید حیدر زیدی، سیدہ صدف فاطمہ، اسامہ شہباز، وانیہ حق، وردہ سلیم، زینب منصور، وانیہ حق، وردہ سلیم، زینب منصور۔ اچھا جی، لاسٹ فورتھ سیکشن ہے منڈے کلاس۔ ایمن مبشر حسن خان، محمد ایان خان، تسبیہ ناز۔ ٹھیک ہے، تسبیہ ناز لگ گئی۔ منڈے ہے نا یہ، منڈے کلاس لاسٹ سیکشن بھی ہو گیا۔ منڈے کلاس کا کوئی سیکشن رہ تو نہیں گیا؟ یہ سیکشن بھی ہو گیا منڈے کلاس کا۔ ہاں ویٹ کریں، میں دیکھ رہا ہوں ذرا۔ منڈے کلاس کا ایک سیکشن صرف رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ سیکشن رہ گیا۔ عبد الحسیب، عبد الکبیر، عبد الرافع، عبد الحسیب لگ گئی، عبد الکبیر، عبد الرافع، عبد السلام، عبد الرافع لگ گئی، عبد السلام صدیقی، عبد السمی صدیقی، عبد السلام، عفان خالد، عبد السمی صدیقی لگ گئی، عفان خالد، احمد رضا، احناف زاہد، علیزہ اکبر، احناف زاہد لگ گئی، علیزہ اکبر، احمد رضا، عفان خالد نہیں ہے، علیزہ اکبر نہیں ہے، علیشہ، امان نیانی، علیشہ لگ گئی، امان نیانی لگ گئی، انس احمد مظہری، انس شیخ، انوشا احمد، اقصی علی، عریشہ خان، ایان جمیل، بلال الحق، عیشا خان، فواد محمد، حاجرہ محسن، حماد خان، فواد محمد لگ گئی، حاجرہ محسن لگ گئی، حماد خان نہیں ہے، حمزہ علی، حمزہ نثار، حسن، حسان محمد سعید، حسان لگ گئی، حسان محمد سعید لگ گئی، حسان طاہر، حسان علی اصغر، حسان علی اصغر نہیں ہے، حسین علی اصغر، حذیفہ احمد، حذیفہ علی اصغر،
مازن احمد صدیقی، ملائکہ امیر، مہروز خان، مونس شہزاد، ملائکہ امیر لگ گئی، مونس شہزاد لگ گئی، مہروز خان لگ گئی، محمد عبیر، مازن احمد صدیقی نہیں ہے، محمد عبیر علی، محمد احسن، محمد احسن، محمد انس، محمد انس بن جاوید، محمد انس خان، محمد عریف خان، محمد عاطف بیگ، محمد ایان بیگ، عریف خان لگ گئی، عاطف بیگ لگ گئی، محمد ایان خان، ایان خان، محمد اذہان صدیقی، محمد دانیال خان، محمد فیصل خان، محمد حسن عاطف، محمد حسیب، محمد حاشر، محمد حسنین، حسیب لگ گئی، محمد حاشر لگ گئی، محمد حسنین، محمد حسان بھیواندی، محمد حذیفہ 16670، محمد حذیفہ 11824، محمد حذیفہ ندیم خان، محمد حذیفہ شیخ، محمد افتخار، محمد جاسر عرفان، محمد کیف شکیل، محمد حذیفہ شیخ لگ گئی، محمد حذیفہ لگ گئی، 11824 ہے محمد حذیفہ، 11824 ہے، اپنا نمبر بھیجو محمد حذیفہ، محمد حذیفہ اپنا رول نمبر بھیجو محمد حذیفہ، بھائی رول نمبر بتاؤ اپنا، محمد حذیفہ 11824 یہی ہے، محمد افتخار لگ گئی، محمد جاسر عرفان، جاسر عرفان نہیں ہے، کیف شکیل، معاذ رفیق، محمد محب، محمد نجید خان، محمد حذیفہ رول نمبر بھیجو، محمد معاذ رفیق لگ گئی، محمد راشد، محمد راشد تو میں نے لیا ہے یہاں پر نام، محمد راشد نام تو نہیں آیا کوئی، محمد محب، محمد نجید خان، نجید خان لگ گئی، محمد نعمان خان، محمد اویس، محمد راشد اب آیا ہے، محمد سمان، محمد طارق، محمد عمیر، محمد نعمان خان لگ گئی، محمد طارق لگ گئی، محمد حذیفہ تو لگ چکی ہے، لیکن حذیفہ آپ رول نمبر نہیں بتا رہے تھے اپنا، اب نام اوپر چلا گیا، محمد حذیفہ 11824، ہاں ٹھیک ہے یہی لگی ہے، محمد راشد ہو نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے محمد راشد لگ گیا، محمد عمیر لگ گئی، محمد عمیر انصاری، محمد عزیر، محمد زین، محمد زریاب خان، منیزہ قادری، محمد عزیر لگ گئی، محمد زریاب خان لگ گئی، منیزہ قادری، مسکان، مزمل حسین شاہ، نبیل احمد، مسکان لگ گئی، نبیل احمد لگ گئی، نتاشا سومرو، نیہا شاہد، ندرت اسکا، نتاشا سومرو لگ گئی، نیہا شاہد لگ گئی، ندرت اسکا، اوکاشا، اسامہ صدیقی نہیں ہے، قائمہ زیدی، اوزان راحل، اسامہ صدیقی لگ گئی، اوزان راحل لگ گئی، قائمہ زیدی لگ گئی، رافع احمد، سمیر خان، سمیع اللہ، ثانیہ جہانگیر، ثانیہ مسعود، ثانیہ جہانگیر لگ گئی، ثانیہ مسعود لگ گئی، شاہ رخ رحمان، شاہز ابراہیم، شانیال، شانز خالد، شاہ رخ رحمان لگ گئی، شانز ابراہیم لگ گئی، شانز خالد لگ گئی، سید عمار احمد، سید عمار علی، سید فہد علی زیدی، سید محمد دانش رضوی، عمار علی لگ گئی، اچھا عمار احمد لگ گئی، فہد علی زیدی نہیں ہے، محمد دانش رضوی نہیں ہے، سید محمد حسان، سید محمد ابراہیم جعفری، سید سائم بن جاوید، سید محمد حسان لگ گئی، سید محمد ابراہیم جعفری لگ گئی، سائم بن جاوید، شہیر علی، شہروز حسین، سید عزیر علی، سید زید اختر، طاہا سیف الدین، سید شہروز حسین لگ گئی، اچھا سید عزیر علی لگ گئی، سید زید اختر لگ گئی، طاہا سیف الدین، طلحہ حبیب، عمیر الدین قریشی، عزیر احمد، عزیر خان، سید زید اختر لگ گئی ہے، عزیر احمد لگ گئی، عمیر الدین قریشی لگ گئی، عزیر احمد لگ گئی،
عزیر خان لگ گئی. وردہ ناصر، وردہ اسلم، یمنا، زعیم خان، ذیشان. وردہ ناصر لگ گئی، وردہ اسلم لگ گئی، یمنا لگ گئی، ذیشان لگ گئی، زعیم خان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمزہ نسیم تھا، حمزہ نسیم. لگا دیے سمیر خان، حمزہ نسیم کہا تھا، حمزہ نسیم. منڈے کلاس ہے، سیکنڈ ہاف فرسٹ سیکشن کی اٹینڈنس ہے. ایمن، مبشر حسن خان، محمد ایان خان، تسبیہ ناز. بالکل ہو جائے گی انشاءاللہ پریزنٹیشن. تسبیہ ناز نہیں ہے، محمد ایان خان بھی نہیں ہے، مبشر حسن خان بھی نہیں ہے، ایمن تو لگ گئی. اچھا جی، سیکنڈ سیکشن ہے منڈے کلاس. عبد الرافع صدیقی، انس علی، فضہ صلاح الدین، فضیل، رضوان پراچا. انس علی لگ گئی. فضہ صلاح الدین نہیں ہے، عبد الرافع صدیقی نہیں ہے، فضیل رضوان پراچا نہیں ہے، حافظ طلحہ اقبال، حسان اقبال، حذیفہ ارشد. حسان اقبال لگ گئی، حافظ طلحہ اقبال لگ گئی، حذیفہ ارشد لگ گئی. کہکشاں حسن اسماعیل، اسماعیل کہکشاں حسن فاطمہ، میجبین طاہر، منہاج الدین، میجبین طاہر لگ گئی، منہاج الدین لگ گئی. کہکشاں نہیں ہے، اسماعیل لگ گئی. محمد علی صدیقی، محمد ایان، محمد دانیال خان، محمد حماد. محمد مبشر، محمد نعمان نہیں ہے یہ سب، محمد حماد لگ گئی. محمد نعمان خان لگ گئی. محمد نعمان ہے یہ، نعمان خان نہیں ہے. 17676 محمد نعمان ہے صرف، آپ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے. محمد سعد، محمد سمیر علی، نعیمہ، صدف. محمد سمیر علی لگ گئی، نعیمہ لگ گئی. سمینہ نہیں ہے. شیخ محمد حسن الرحمن، صدف لگ گئی، سمینہ لگ گئی. شیخ محمد حسن الرحمن، سید جواد رضا نقوی، سید محمد احمد رضا، امیمہ، وقار حیدر الوی. وقار حیدر الوی نہیں ہے، امیمہ نہیں ہے، محمد احمد رضا نہیں ہے، جواد رضا نقوی نہیں ہے، محمد حسن الرحمن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تھرڈ سیکشن ہے منڈے کلاس. حسان محمد سعید نہیں ہے، یہ دوسرا نام تھا. منڈے کلاس تھرڈ سیکشن. عبد الرافع فریدی، ایان مسعود، ایمن مشتاق، علی احمد صدیقی، علیشبہ راجپوت. ایان مسعود لگ گئی، علیشبہ راجپوت. علیزہ، آمنہ الطاف، ارسلہ خلیل، فضہ خیری، حماد اخلاق، حنزلہ عمیر، حسنین رضا. سر ہمارا نیم نہیں آیا، فرسٹ ہاف میں لگ گئی تھی، اب نہیں لگائیں، لگے گی واپس. حسنین رضا، حنزلہ عمیر، حماد اخلاق، حذیفہ ظفر صدیقی، کنول شہباز، کرن دلمیر، حذیفہ ظفر صدیقی لگ گئی. ماہا جاوید، ماہنور، محمد احسن ابراہیم، محمد اکمل، محمد امان، محمد فضیل اقبال. محمد اکمل لگ گئی، محمد فضیل اقبال لگ گئی.
محمد امان نہیں ہے، محمد حیدر، محمد خضر، محمد ماہد احمد خان، محمد نادر خان، منیب حسنین، منیب خان، محمد نادر خان لگ گئی، منیب حسنین، منیب خان لگ گئی، نور علی شاہد، نور علی شاہد، سمیع الدین، اویس سلیم، اویس سلیم، سمیع الدین، شہیر اشرف، نور علی شاہد لگ گئی، سدرہ منصور، شہیر اشرف، سید محمد فاخر حاتم، سید محمد مزمل، سید شہزان علی، سید زید حیدر زیدی، سیدہ صدف فاطمہ، اسامہ شہباز، وانیہ حق، وردہ سلیم، زینب منصور، وانیہ حق، وردہ سلیم، زینب منصور۔ اچھا جی، لاسٹ 4th سیکشن ہے منڈے کلاس۔ ایمن، مبشر حسن خان، محمد ایان خان، تسبیح ناز۔ ٹھیک ہے، تسبیح ناز لگ گئی۔ منڈے ہے نا یہ، منڈے کلاس لاسٹ سیکشن بھی ہو گیا۔ منڈے کلاس کا کوئی سیکشن رہ تو نہیں گیا؟ یہ سیکشن بھی ہو گیا منڈے کلاس کا۔ ہاں ویٹ کریں، میں دیکھ رہا ہوں ذرا۔ منڈے کلاس کا ایک سیکشن صرف رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ سیکشن رہ گیا۔ عبد الحسیب، عبد الکبیر، عبد الرافع، عبد الحسیب لگ گئی، عبد الکبیر، عبد الرافع، عبد السلام، عبد الرافع لگ گئی، عبد السلام صدیقی، عبد السمی صدیقی، عبد السلام، عفان خالد، عبد السمی صدیقی لگ گئی، عفان خالد، احمد رضا، احناف زاہد، علیزہ اکبر، احناف زاہد لگ گئی، علیزہ اکبر، احمد رضا، عفان خالد نہیں ہے، علیزہ اکبر نہیں ہے، علیشہ، امان نیانی، علیشہ لگ گئی، امان نیانی لگ گئی، انس احمد مظہری، انس شیخ، انوشہ احمد، اقصی علی، عریشہ خان، ایان جمیل، بلال الحق، عیشہ خان، فواد محمد، حاجرہ محسن، حماد خان، فواد محمد لگ گئی، حاجرہ محسن لگ گئی، حماد خان نہیں ہے، حمزہ علی، حمزہ علی، حمزہ ناصر، نثار، حسن، حسان، حسان محمد سعید، حسان لگ گئی، حسان محمد سعید لگ گئی، حسان طاہر، حسان علی اصغر، حسان علی اصغر نہیں ہے، حسین علی اصغر، حذیفہ احمد، حذیفہ علی اصغر، مازن احمد صدیقی، ملائکہ امیر، مہروز خان، مونس شہزاد، ملائکہ امیر لگ گئی، مونس شہزاد لگ گئی، مہروز خان لگ گئی، محمد عبیر، مازن احمد صدیقی نہیں ہے، محمد عبیر علی، محمد احسن، محمد احسن، محمد انس، محمد انس بن جاوید، محمد انس خان، محمد عریب خان، محمد عاطف بیگ، محمد ایان بیگ، عریب خان لگ گئی، عاطف بیگ لگ گئی، محمد ایان خان، ایان خان، محمد اذہان صدیقی، محمد دانیال خان، محمد فیصل خان، محمد حسن عاطف، محمد حسیب، محمد حاشر، محمد حسنین، حسیب لگ گئی، محمد حاشر لگ گئی، محمد حسنین، محمد حسان بھیواندی، محمد حذیفہ 16670، محمد حذیفہ 11824، محمد حذیفہ ندیم خان، محمد حذیفہ شیخ، محمد افتخار، محمد جاسر عرفان، محمد کیف شکیل، محمد حذیفہ شیخ لگ گئی، محمد حذیفہ لگ گئی، 11824 ہے محمد حذیفہ، 11824 ہے، اپنا نمبر بھیجو محمد حذیفہ، محمد حذیفہ اپنا رول نمبر بھیجو محمد حذیفہ، بھائی رول نمبر بتاؤ اپنا۔
मोहम्मद हुजैफा 11824 यही है। मोहम्मद इफ्तिखार लग गई। मोहम्मद जासिर इरफान नहीं है। कैफ शकील, माज रफ़ीक, मोहम्मद मुहिब, मोहम्मद नजीद खान। मोहम्मद हुजैफा रोल नंबर भेजो। मोहम्मद माज रफ़ीक लग गई। मोहम्मद राशिद, मोहम्मद राशिद तो मैंने लिया है यहाँ पर नाम। मोहम्मद राशिद नाम तो नहीं आया कोई। मोहम्मद मुहिब, मोहम्मद नजीद खान लग गई। मोहम्मद नौमान खान, मोहम्मद उवैस, मोहम्मद राशिद अब आया है। मोहम्मद समान, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद उमेर, मोहम्मद नौमान खान लग गई। मोहम्मद तारिक लग गई। मोहम्मद हुजैफा तो लग चुकी है, लेकिन हुजैफा आप रोल नंबर नहीं बता रहे थे अपना, अब नाम ऊपर चला गया। मोहम्मद हुजैफा 11824, हाँ ठीक है यही लगी है। मोहम्मद राशिद हो नहीं है यहाँ पर, ठीक है मोहम्मद राशिद लग गया। मोहम्मद उमेर लग गई। मोहम्मद उमेर अंसारी, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद जैन, मोहम्मद जरियाब खान, मुनीज़ा कादरी, मोहम्मद उजैर लग गई। मोहम्मद जरियाब खान लग गई। मुनीज़ा कादरी, मुस्कान, मुजम्मिल हुसैन शाह, नबील अहमद, मुस्कान लग गई। नबील अहमद लग गई। नताशा सोमरो, नेहा शाहिद, नुदरत अस्का। नताशा सोमरो लग गई। नेहा शाहिद लग गई। नुदरत अस्का, उकाशा, उसामा सिद्दीकी नहीं है। कायमा जैदी, औजान राहिल, उसामा सिद्दीकी लग गई। औजान राहिल लग गई। कायमा जैदी लग गई। राफे अहमद, समीर खान, समीउल्लाह, सानिया जहांगीर, सानिया मसूद, सानिया जहांगीर लग गई। सानिया मसूद लग गई। शाहरुख रहमान, शाहज़े इब्राहिम, शानियाल, शानज़े खालिद, शाहरुख रहमान लग गई। शानज़े इब्राहिम लग गई। शानज़े खालिद लग गई। सैयद अम्मार अहमद, सैयद अम्मार अली, सैयद फ़हाद अली जैदी, सैयद मोहम्मद दानिश रिजवी, अम्मार अली लग गई। अच्छा अम्मार अहमद लग गई। फ़हाद अली जैदी नहीं है। मोहम्मद दानिश रिजवी नहीं है। सैयद मोहम्मद हसान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम जाफरी, सैयद साइम बिन जावेद, सैयद मोहम्मद हसान लग गई। सैयद मोहम्मद इब्राहिम जाफरी लग गई। साइम बिन जावेद, शहीर अली, शहरोज हुसैन, सैयद उजैर अली, सैयद जैद अख्तर, ताहा सैफुद्दीन, सैयद शहरोज हुसैन लग गई। अच्छा सैयद उजैर अली लग गई। सैयद जैद अख्तर लग गई। ताहा सैफुद्दीन, तला हबीब, उमैरुद्दीन कुरैशी, उजैर अहमद, उजैर खान, सैयद जैद अख्तर लग गई है। उजैर अहमद लग गई। उमैरुद्दीन कुरैशी लग गई। उजैर अहमद लग गई। उजैर खान लग गई। वर्दा नासिर, वर्दा असलम, यमुना, ज़हीम खान, ज़ीशान। वर्दा नासिर लग गई। वर्दा असलम लग गई। यमुना लग गई। ज़ीशान लग गई। ज़हीम खान नहीं है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमजा नसीम था, हमजा नसीम लगा दिए समीर खान। हमजा नसीम कहा था, हमजा नसीम। Thanks for watching.
Don't forget to like, comment, share and subscribe to फेमस स्कॉलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।